दौरान गुस्ल कानों के छेद में पानी पहुंचाना। बिल्किस बानो इंडिया से पूछती हैं, औरतें कानों में बालियां पहनने के लिए जो कान छिदवाती हैं, अगर इसमें इस सुराख में पानी ना जाए तो काफी मुश्किल होती है, जो कि काफी मुश्किल होता है यानी पानी पहुंचाना, तो क्या गुस्ल हो जाएगा या नहीं? गुस्ल नहीं होगा, इस सुराख में पानी पहुंचाना जरूरी है। नेल पॉलिश लगाकर वजू करने का हुक्म। अगर औरतों ने मेकअप किया हुआ हो फिर इनके नाखून पर नेल पॉलिश लगी हुई हो तो क्या इस हालत में वजू कर सकते हैं या इन सबको हटाकर वजू करना होगा? ज़ौजा अब्दुल बासित सक्खर से। नेल पॉलिश जो नॉर्मली आती है उसमें पानी नहीं जाता तो उसको हटाकर वजू करना होगा। बाकी मेकअप तो जहां तक हमें मालूमात है उसमें पानी चला जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसा मेकअप है जिसकी बाकायदा तह जम रही है और उस पर पानी नहीं जा रहा, और उसका तरीका मैं बताते रहता हूँ कि कागज पे उसको लगाएं और देखें उसके अंदर पानी का टपका गिरा के पानी उसमें जज्ब होता है कि नहीं होता। अगर हो रहा है तो इसका मतलब वजू हो जाएगा, नहीं हो रहा तो इसका मतलब कि चेहरे पर भी जब ये मेकअप लगा होगा तो पानी इसमें नहीं जा रहा, ऐसी सूरत में वजू नहीं होगा, गुस्ल नहीं होगा। नेल पॉलिश का कुछ हिस्सा रह गया तो नमाज और गुस्ल का हुक्म। बिनते अब्दुल मुनीम कराची से, क्या अगर किसी हाइजा औरत ने नेल पॉलिश लगाई और पाक होने के बाद या 1-2 दिन के बाद देखा कि नेल पॉलिश का कुछ हिस्सा बाकी रह गया है, क्या नमाजें और गुस्ल दोहराना होगा और रोजे का क्या हुक्म है? जी हाँ, दोहराना होगा, क्योंकि इतना सभी अगर एक बाल के बराबर भी जगह खुश्क रह जाए तो ना वजू होता है और ना गुस्ल होता है। गुस्ल के वक्त कान की बालियां उतारना जरूरी है क्या? है इसकी हालत में कानों में जो बालियां पहनी जाती हैं या नाक में पहना जाता है, क्या गुस्ल करते वक्त इसको धोना लाजमी है? बिनते इनायत डेरा इस्माइल खान। जी हाँ, धोना लाजमी है। अगर हिलाने से पानी अंदर पहुंच जाता है तो निकालना जरूरी नहीं है। अगर हिलाए बगैर यानी वो जो नाक में है या कान में बाली है उसको निकाले बगैर सुराख में पानी नहीं पहुंचता तो फिर उसको धोना लाजिम है, यानी उसको खोलना और पानी पहुंचाना लाजिम है। तो वहमी ना बने, थोड़ा सा भी यूं करे तो पानी पहुंच जाता है आराम से। उसको हिला लें अच्छी तरीके से बाली को। कानों में जो खवातीन के बालियां होती हैं, पानी का छींटा डाल के ना अच्छी तरह से बाली को हिला लिया जाए और पानी फेंका जाए तो पानी पहुंच जाता है। गुस्ल का सही तरीका क्या है? बिनते यूसुफ। गुस्ल में पहले हाथ धोएं, फिर कुल्ली करें, फिर नाक में पानी डालें, फिर तमाम बदन पर पानी डालें। क्या ये तरीका सही है या ये सही है कि पहले हाथ धोएं फिर कुल्ली करें वगैरह वगैरह वगैरह? मैं सही तरीका बता देता हूँ, क्योंकि गलत तरीका इन्होंने कुछ गलत और सही तरीके मिक्स करके लिखे हुए। तो सही तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपने हाथ धोएं, उसके बाद जहां गंदगी या नजासत लगी है वो गंदगी और नजासत अच्छी तरह धोएं और इस्तिंजा करें। उसके बाद आप मुकम्मल वजू करें जैसे हम प्रॉपर वजू करते हैं, और फिर उसके बाद आप पूरे जिस्म पे पानी डालें। ये तरीका है वजू का, सॉरी गुस्ल का। लेकिन अगर आपने ये तरीका इख्तियार नहीं किया और वैसे ही पूरे जिस्म पे पानी डाल के बहा दिया तो भी गुस्ल हो जाएगा और वजू भी खुद ब खुद हो जाएगा उसमें। लेकिन सुन्नत तरीका वही है जो मैंने आपको बताया। वाकी के बाद दोबारा खून आना। इंडिया से किसी ने पूछा है कि जी अगर हैज के दिनों में अच्छी तरह खून ना आए और पाकी हासिल करने के बाद फिर दोबारा खून शुरू हो जाए तो नमाज का क्या हुक्म है? किसी खातून को ब्लीडिंग आई जिन दिनों में आया करती थी और जो उनका टाइम था ब्लीडिंग के बंद होने का उसके बाद भी आती रही, तो 10 दिन से पहले पहले जब भी खून आएगा ना, 10 दिन से पहले पहले अगर वो खून बंद हो गया तो ये कंटिन्यू हैज ही का खून कहलाएगा। मैं इसको मिसाल से समझाता हूँ। देखिए, किसी खातून की आदत है 5 तारीख से लेके उनको 10 तारीख तक खून आता है। अगले महीने 5 तारीख को खून शुरू हुआ, 10 तारीख के बाद भी कंटिन्यू रहा, 11 तारीख को आया, 12 तारीख को आया, तो ये कंटिन्यू हैज ही है। अब अगर 15 तारीख से पहले पहले बंद हो गया तो इसका मतलब 10 दिन से पहले बंद हो गया, तो जितने दिन में बंद हुआ वो सारे दिन हैज ही के कहलाएंगे। 7 दिन में बंद हुआ तो 7 दिन हैज के। अगले महीने ये समझा जाएगा भाई इस खातून की आदत चेंज हो गई, अब 7 दिन हैज के हो गए। लेकिन खूब समझ लें, अगर किसी खातून की आदत थी 5 तारीख से लेके 10 तारीख तक हैज आने की, अब इस महीने क्या हुआ कि 5 तारीख से लेके 10 तारीख तक, फिर 11 को भी, 12 को भी, 13 को भी, 14 को भी, 15 को भी, अब 10 दिन हो गए। 10 दिन के बाद 16 को भी खून आया है, इसका मतलब 10 दिन से ज्यादा आ गया। तो 10 दिन से ज्यादा कभी भी हैज नहीं होता, तो ये इसकी अलामत होगी कि ये जो इनकी आदत थी ना 5 दिन खून आने की, वह तो खून के दिन कहलाएंगे। 5 दिन से ज्यादा जो खून आया है वो खून इस्तिहाज़ा का कहलाएगा। लिहाजा उसमें जो नमाजें इन्होंने छोड़ी हैं उनकी कज़ा इन पर लाजिम हो। जैसे 5 तारीख को खून आया, 10 तारीख को बंद होना था, आदत इनकी यही थी कि 10 तारीख को बंद हो जाता था, इस दफा नहीं हुआ। अगर 10 दिन तक कंटिन्यू खून आता रहा, यानी 15 तारीख तक खून आता रहा और 15 तारीख से तजावुज कर गया, तो फिर
یہ سمجھا جائے گا کہ یہ سارا اضافی خون یہ استحاضے کا ہے، یہ حیض کا نہیں ہے، لہذا 5 دنوں میں جو اضافی نمازیں چھوڑی ہیں انہوں نے وہ نمازیں ان کو لوٹانی پڑے گی، قضا کرنی پڑے گی. اور اگر 15 تاریخ سے پہلے بند ہو گیا تو اس کا مطلب کنٹینیو 10 دن سے زیادہ نہیں آیا، 10 دن سے پہلے بند ہو گیا تو وہ سارے حیضی کا خون کہلائے گا. تسہیل بہشتی زیور کتاب خواتین کو چاہیے گھر میں رکھیں حیض و نفاس کے مسائل سمجھنے کے لیے. حیض و نفاس کے مسائل ایک دفعہ اچھی طرح سے سمجھ لیں تو بہت اس میں خواتین کو مہارت ہو جاتی ہے. تو بہشتی زیور میں بڑے آسان انداز سے لکھے ہوئے ہیں حیض و نفاس کے مسائل. آج کل شرعی مسائل کی طرف لڑکیوں کی توجہ ہی نہیں ہے، ڈاکٹر بن رہی ہیں، انجینئر بن رہی ہیں، طہارت کے احکام اسلام تو آپ کو طہارت کے احکام بھی بتاتا ہے نا، تو آپ کو میڈیکل کالج میں تھوڑی بتائی جائیں گی حیض و نفاس کے شرعی احکام کیا ہے. تو یہ تو میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے، نہ یہ آپ کو فزکس کیمسٹری میں یہ چیزیں سکھائی جائیں گی. یہ چیز شرعی احکام ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، یہ ڈاکٹر تھوڑی بتائیں گے آپ کو. ڈاکٹر کی نظر میں تو ڈیٹول سے نہا لو، پانی سے نہا لو، ایک ہی بات ہے، دونوں میں جراثیم مر جاتے ہیں. لیکن اسلام یہ کہتا ہے آپ کو پانی سے نہانا پڑے گا، غسل پانی سے کرنا پڑے گا آپ کو. تو اس لیے حیض و نفاس کے مسائل خواتین سیکھیں. دینی تعلیم اتنی حاصل کرنا فرض ہے جس کا آپ کے روزمرہ کے شرعی مسائل سے تعلق ہے. طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، نبی نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا سیکھنا فرض ہے. تو اس کی تشریح میں علماء کہتے ہیں آپ کو جن مسائل کی روزمرہ ضرورت پیش آتی ہے چاہے مرد ہو یا عورت، تو وہ علم آپ پر سیکھنا فرض ہے. تو حیض و نفاس تو خواتین کو واسطہ پڑتا ہے اس سے، تو لہذا ان پر لازم ہے کہ وہ یہ مسائل سیکھیں اور بہشتی زیور رکھ لیں. تسہیل بہشتی زیور جامع ترشید نے بہشتی زیور کو آسان کر کے چھاپا ہے، وہ کتاب رکھ لیں. پھر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر علماء سے رجوع کریں. لیکیوریا میں ہر بار کپڑا پاک کرنا ہوگا. میں نے لیکیوریا کے بارے میں آپ کی ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ نے بتایا تھا کہ ہر نماز سے پہلے پاکی حاصل کرنی چاہیے. تو اگر شلوار پر ناپاکی لگ گئی ہے تو کیا ہر دفعہ نماز سے پہلے اسے بدلنا یا دھونا ضروری ہوگا یا کیا حکم ہوگا؟ مریم صاحبہ کراچی سے. دیکھیں لیکیوریا میں اگر اتنی تھوڑی سی 1-2 قطرے شلوار پہ لگے ہیں، 1-2 قطرے، تو وہ تو اس کو تو دھونا ضروری نہیں ہے. کم سے کم 1 درہم کے بقدر، یعنی ہتھیلی کی جو گہرائی ہے نا اس کے بقدر اگر نجاست پھیل گئی ہے تو پھر اس کو دھونا لازم ہے. تو اندازے سے شلوار کو یا کوئی بھی جو بھی چیز پہنی ہوئی ہے اس کو اندازے سے آپ کو غالب گمان لگائیں کہ یار کہاں گندگی لگی ہوگی، تو وہ پلو پکڑ کے نلکے کے نیچے اتنا دھو کے رگڑ دیا جائے. تو بس پھر وہم نہ کیا جائے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے اگر جیسے شلوار پہ نجاست لگی، جب آپ نے دھونے کے لیے گئے اس کو واش روم میں تو پتہ نہیں چل رہا کہاں لگی ہے، تو اندازے سے بھی دھو لیں گے کپڑا پاک ہو جائے گا. اسپیسیفک وہ جگہ ضروری نہیں ہے اگر آپ کو یاد نہیں ہے وہ. تو ایک غالب گمان ایک اندازہ لگائیں کہ یہاں شلوار میں ناپاکی لگی ہوگی، اس کے بعد اس کو آپ نے تھوڑا سا پانی سے ایسے کر کے نلکا پہ پانی بہایا اور تھوڑا رگڑ کے نچوڑ دیا، تو بہانے سے پانی جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، کپڑا پاک ہو جاتا ہے پانی بہانے سے. مفتی صاحب کیا کوئی کام کرتے کرتے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، البتہ واش روم میں یا غسل کرتے ہوئے نہ کریں، کیونکہ واش روم میں اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے، ایک بے ادبی کی بات ہے. باقی کوئی بھی جائز کام ہو اس کو کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ باعث برکت ہے. مفتی صاحب مماتی سے کیا مراد ہے؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں برزخی حیات، اسی قبر میں برزخی قبر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں جو بہت زیادہ طاقتور حیات ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو اہل سنت والجماعت ہمیشہ سے اس کے قائل رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب کھڑے ہو کر اگر سلام کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سنتے ہیں. اگرچہ بعض علماء نے اس کا انکار کیا لیکن وہ بہت ہی تھوڑے ہیں اور وہ ہیں بھی متاخرین میں سے. اب یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ حیاتی مماتی، تو عقیدہ حیات النبی تو یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، لیکن بعض دفعہ دونوں طرف کچھ مبالغہ آرائیاں ہوتی ہیں، غلو ہوتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ان پھڈوں میں ڈالنا نہیں چاہتا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے جو ان پھڈوں میں پڑے ہیں نا وہ دنیا اور آخرت سے بالکل ہی گئے، وہ کسی کام کے نہیں رہے وہ، اور اس میں ذاتی بغض کا عنصر زیادہ شامل ہو جاتا ہے دلائل کے مقابلے میں. جن مماتیوں سے میں ملا ہوں جن کو مماتی کہا جاتا ہے، یعنی مماتی کہا ان کو جاتا ہے جو اس عقیدے کے قائل نہ ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں حیات کے قائل نہیں ہے، زندگی کے قائل نہیں، ان کو مماتی کہا جاتا ہے. لیکن میں نے اپنی زندگی میں جتنے مماتی دیکھے ہیں وہ تو سب قائل ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی خبر میں، جو کہ اسی مادی خبر کے اندر، یعنی اسی مادی خبر کا اس کا محل ہے لیکن وہ برزخی خبر، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں اور اس حیات کا آپ کے جسد اطہر سے تعلق ہے. تعلق کس نوعیت کا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو میں جتنے بھی مماتیوں سے ملا ہوں وہ تو سب اسی عقیدے کے قائل ہیں, تو یہ پھڈا پتہ نہیں ہے کس بات کا. ہاں کچھ ایسے ہیں جو بالکل حیات کے قائل نہیں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو معاذ اللہ پتھر سے تعبیر کرتے ہیں کہ جیسے پتھر بے جان ہوتا ہے اس طرح. تو یہ تو بے ادبی ہے, گستاخی ہے, لیکن وہ بہت کم ہیں. اور جو عام طور پر KPK کے جو پنجپیری علماء ہیں وہ ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس لیے اس میں دونوں طرف سے کچھ مبالغہ آ رہی ہے, چند متشدد لوگوں کی طرف سے. یعنی دونوں طرف, چاہے وہ حیاتی کہلاتے ہیں یا مماتی کہلاتے ہیں, چند متشدد ہیں جنہوں نے بہت زیادہ غلو کیا اس عقیدے میں, مخالفت میں یا حمایت میں بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ گئے ہیں, جن کی وجہ سے مسائل کھڑے ہوئے ہیں. اس لیے عوام کو ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ان چکروں میں نہ پڑیں. آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ حیاتی کی ڈیفینیشن کیا ہے, مماتی کی ڈیفینیشن کیا ہے. بس آپ اتنا عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں ایک خاص نوعیت کی حیات دی ہے جس کی پوری حقیقت کا ہم ادراک کر نہیں سکتے, اور وہ حیات تمام انسانوں سے زیادہ پاورفل حیات ہے. بس اتنا کافی ہے, اس سے زیادہ آگے جانے کی کوشش نہ کریں. پھر چاہے حیاتی کہلائے مماتی کہلائے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مفتی صاحب بیوی نے شوہر کی ناجائز حرکت دیکھی اور غصے میں آ کر اسے تھپڑ مار دیا. ماشاءاللہ. بعد میں اسے ندامت, اس نے شوہر سے معافی بھی مانگ لی, شوہر نے بھی معاف کر دیا. تو کیا اللہ بھی معاف کر دے گا؟ اس کی معافی کا کیا طریقہ ہے؟ ناجائز حرکت دیکھی تو شوہر کو بھی چاہیے اللہ سے توبہ استغفار کرے. آپ نے بھی غلط کیا شوہر کو تھپڑ مار کے, آپ بھی توبہ استغفار کریں, اور شوہر نے اگر کچھ غلط کیا وہ بھی توبہ استغفار کرے. تو باقی یہ کہ شوہر کو تھپڑ مارنا بہت بری حرکت ہے. چاہے کتنا بھی غلط ہو, عورت شوہر پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتی. یہ بالکل شریعت نے کیا حکم دیا, اگر شوہر کی طرف سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے, زیادہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, تھوڑی بہت اونچ نیچ تو دونوں طرف سے ہوتی ہے. وہ تو گھر چلانا اگر ہے تو کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑتا ہے, لیکن اگر ایک لمٹ ہوتی ہے, اس کو اگر شوہر کراس کر رہا ہے تو پھر شریعت نے عورت کو کہا ہے کہ بھائی اس سے علیحدگی لو. لیکن ہاتھ اٹھانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ بیوی شوہر پہ ہاتھ اٹھائے یا بچے ماں باپ پہ ہاتھ اٹھائیں. یا دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی عام فوجی کو اپنے آفیسر پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. تو شوہر جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے, اس کی رسپیکٹ لازمی ہے عورت کے اوپر. میں بار بار یہ اس کی ڈیٹیل میں جب جاتا ہوں تو ہمارے جو لبرل لوگ ہیں نا, وہ کہتے ہیں اسلام نے عورت کو شوہر کا غلام بنایا. نہیں بھائی, غلام نہیں بنایا, ماتحت بنایا. تو ماتحت میں اور غلام میں فرق ہوتا ہے. ہم ریاست کے ماتحت ہوتے ہیں, غلام نہیں ہوتے. اسی طرح عورت شوہر کے ماتحت ہوتی ہے, غلام نہیں ہوتی. غلامی کا دور ختم ہو چکا ہے. پہلے زمانے میں باندیاں ہوتی تھیں, جو لونڈی ہوتی تھی غلام ہوتی تھی, اور مرد بھی غلام ہوتے تھے. وہ دور ختم ہو گیا ہے. تو جنگوں میں جو قید ہو کے آتی تھی, اب بیوی جنگ میں تھوڑی قید ہو کے آئی ہے جو آپ اس کو غلام سمجھو گے. تو ماتحت ضرور ہے. جو سیکولر لوگ ہیں انہوں نے تو مرد اور عورت کا فرق ختم کر دیا. اسلام نے بیلنس رکھا ہے کہ نہ بھائی لونڈی بھی نہیں ہے لیکن ماتحت ضرور ہے. تو آپ جب کمپنی میں ہوتے ہیں تو مینیجر کے ماتحت ہوتے ہیں, تو غلام نہیں ہوتے. تو جب ماتحت ہے تو پھر عورت کو شوہر کو رسپیکٹ دینی پڑے گی. مرتبوں کا فرق جو ہے نا, کسی کے درجات کا فرق اللہ نے یہ خود رکھا ہے. دنیا اسی اصول پہ چلتی ہے. ایک ماتحت کو اپنے آفیسر کو زیادہ رسپیکٹ دینی پڑتی ہے. تو عورت کو بھی چاہیے اپنے شوہر کو رسپیکٹ دے, اس کی اطاعت کرے, اور شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کے سارے حقوق ادا کرے, اس کی توہین نہ کرے, اس کی انسلٹ نہ کرے, اس کو لوگوں کے سامنے, اولاد کے سامنے رسوا نہ کرے, اس سے محبت کرے, اس کا نان نفقہ اٹھائے. تو یہ حقوق ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں. جواب میرا لمبا ہو گیا, لیکن یہ چونکہ آج کل ہو رہا ہے, یہ ڈراموں فلموں میں دکھایا جا رہا ہے کہ شوہر کو رکھ کے تھپیڑ لگا دیا, تو اور اس پہ لوگ بڑی کلیپنگ کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ زبردست. یہ زبردست نہیں ہے, یہ سارا نظام عالم تباہ و برباد ہو جائے گا. تو شوہر کو چاہیے جو ناجائز حرکت اس نے کی ہے وہ اس پہ توبہ استغفار کرے, اور بیوی نے جب شوہر سے معافی مانگ لی اور اس نے معاف کر دیا تو قصہ بھول جائے. ایک ہی چیز کو لے کے بیٹھے رہنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا. بعض لوگوں سے غلطی ہوتی ہے تو پوری زندگی اسی پہ سوچتے رہتے ہیں, تو یہ بھی ایک بیماری ہے ایک طرح کی. بس غلطی ہو گئی, سوری ہو گیا, معافی ہو گئی, ختم, بھول جائیں اس کو. مولوی لوگ کبھی کہتے ہیں کہ نبی کی ہر بات پہ عمل کرنا چاہیے, اور کبھی کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ یہ مسئلہ تبدیل ہو گیا. یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں, یہ اصول فقہ کا موضوع ہے. فقہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث سے جو مسائل نکالے ہیں علماء کرام نے, فقہاء کرام نے, اور اصول فقہ کہتے ہیں کن اصولوں کو سامنے رکھ کے قرآن و سنت سے مسائل نکالے جاتے ہیں. تو کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو زمانے کے حساب سے چینج ہو جاتے ہیں, کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو چینجیبل نہیں ہوتے, وہ زندگی بھر قیامت تک ویسے ہی رہیں گے. تو یہ شریعت ہمیں خود بتا دیتی ہے کہ کچھ احکام ایسے ہیں جو شریعت میں مقصود ہیں, جیسے نماز ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, اسی طرح داڑھی رکھنے کا حکم دیا. یہ چینجیبل نہیں ہے. ہاں, جان کا خوف ہو تو ایک الگ بات ہے. اکراہ کے مسائل ہیں جو اصول فقہ کی کتاب میں پڑھے جاتے ہیں کہ جب آپ مجبور ہوتے ہیں تو کس حد تک شریعت آپ کو مجبوری میں کام کی اجازت دیتی ہے. یہ ساری چیزیں
قرآن و سنت سے نکالی جا چکی ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر بھوک سے مر رہے ہیں تو خنزیر کھانا بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے خنزیر تو اللہ نے حرام قرار دیا، بھائی جس اللہ نے حرام قرار دیا اسی نے مجبوری میں جائز قرار دیا ہے، تو ٹائم کے حساب سے وہ حکم اللہ نے خود ہی چینج کر دیا کہ اگر بھوک سے مر رہے ہو تو بھائی خنزیر بھی کھا سکتے ہو، یہ اللہ نے ہی چینج کر دیا ہے۔ تو اور کچھ احکام ایسے ہیں جن میں اللہ نے اجازت دے دی ہے ٹائم کے حساب سے کہ لازم تو نہیں ہے، جیسے آپ بھوک سے مر رہے ہو تو خنزیر کے علاوہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو خنزیر کھانا آپ پہ لازم ہے، نہیں کھائیں گے تو حرام موت مریں گے، کیونکہ خودکشی حرام ہے اسلام میں۔ لیکن اگر کوئی آپ کو گن پوائنٹ پہ کہتا ہے نماز چھوڑ دو آپ، یا آپ کافر بن جاؤ، آپ نہیں چھوڑتے نماز، آپ پڑھتے ہیں، یا آپ جو ہے روزہ نہیں توڑتے، تو جان بچانا جو ہے یعنی اس موقع پر اس عمل کو خودکشی نہیں کہا جائے گا، ہاں یہ کہا جائے گا کہ یار جان بچا لیتے آپ۔ اسی طرح کلمہ کفر آپ نے کسی نے آپ پہ بندوق رکھی اور کہا کہ آپ نے کلمہ کفر کہنا ہے اپنی زبان سے، تو اگر آپ نہیں کہیں گے اور کوئی گولی مار دے گا آپ کو تو شہادت کا ثواب ملے گا، یہاں جان بچانا فرض نہیں ہے، لیکن اگر بچا لیں گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ تو زمانے کے حساب سے، ٹائم کے حساب سے کب حکم چینج ہوتا ہے یہ بھی شریعت ہمیں پہلے سے بتا چکی ہے۔ اب علماء پراپر وے میں چونکہ دین کے علم کو پڑھتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا حکم ایسا ہے جو زمانے کے حساب سے چینج ہو جائے گا، کون سا حکم ایسا ہے جو زمانے کے حساب سے چینج نہیں ہوگا۔ تو وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے چینج ہوگا، لیکن وہ شریعت پہلے ہی کہہ چکی ہوتی ہے کہ ان حالات میں یہ آرڈر ہے، ان حالات میں یہ حکم ہے، تو وہ شریعت نے ہمیں پہلے سے بتا دیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ نبی کے کسی حکم پر عمل کرنا چاہیے، کسی پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کے A to Z تمام احکام پہ ہمیں عمل کرنا ہی کرنا ہے، چاہے کیسا بھی زمانہ ہو، لیکن خود نبی کی تعلیمات میں ہی ہمیں مل رہا ہوتا ہے کہ فلاں وقت میں یہ حکم، فلاں وقت میں یہ حکم۔ تو یہی چیز تو ہے جو باقاعدہ فقہ میں پڑھی جاتی ہے، اور مدارس میں علماء اتنا عرصہ جو علم حاصل کرتے ہیں، یہ سب تبھی تو ہم کہتے ہیں دین کا مسئلہ یہ عام اسکالر سے نہیں پوچھنا چاہیے، پراپر عالم دین ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے سب کچھ پڑھا ہوا ہوتا ہے کہ کس موقع پہ شریعت نے ہمیں حکم چینج کرنے کی اجازت دی اور کس موقع پہ ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ خواب میں اپنے شوہر کی بار بار کسی سے شادی دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ آپ کے شوہر یا تو میری 4 شادیوں والی کتاب پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ چل گیا ہے، تو اب آپ کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ میرے شوہر شادی کریں گے۔ تو دیکھیں خواب جو ہمیں آتا ہے نا، وہ جو ہم دن بھر سوچ رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے دماغ میں کوئی سوئی اٹک گئی ہوتی ہے، تو زیادہ تر 99% خواب پھر ایسے ہی ہوتے ہیں، وہی چیز خواب میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ کے شوہر کا مسئلہ کم ہے، آپ کا مسئلہ زیادہ ہے۔ آپ دماغ سے نکال دیں کہ آپ کے شوہر دوسری شادی کریں گے۔ بہت کم لوگوں کے، عورتوں کے شوہر ہوتے ہیں جو دوسری شادی کرتے ہیں، تو اور اگر مقدر میں لکھا ہے تو کر کے چھوڑیں گے، تو اس لیے آپ اس پہ سوچنا چھوڑ دیں تو انشاءاللہ خواب آنا بھی بند ہو جائیں گے۔ تو سوچنا، اور آ رہے ہیں خواب تو آنے دیں، ان کو لفٹ نہیں کرائیں، خود ہی بند ہو جائیں گے۔ خوابوں کو زیادہ لفٹ کرائیں گی تو بار بار وہ خواب ریپیٹ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ظاہر ہے عورت کو ٹینشن ہوتی ہے خواب میں اپنے شوہر کی شادی دیکھنے سے، تو ٹینشن والے خواب زیادہ تر جب آتے ہیں جب آپ رات کو آپ کا پیٹ بھاری ہوتا ہے یا آپ کو پہلے سے کوئی ٹینشن ہوتی ہے۔ تو اب ٹینشن کا علاج تو سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ وغیرہ ہی بتائیں گے، لیکن میں پیٹ کا علاج ہلکا پھلکا بتا دیتا ہوں کہ رات کو کھانا آپ ہلکا کھائیں، پیٹ میں گیس نہ ہو اور چت نہ لیٹیں۔ خواتین جب چت لیٹتی ہیں اور رات کو پیٹ میں گیس ہوتی ہے، یعنی کروٹ کے بل لیٹا کریں، پیٹ میں گیس ہوتی ہے تو پھر ان کو شوہر کی کبھی دوسری شادی آ رہی ہوتی ہے خواب میں، کبھی ساس جو ہے وہ سانپ کی شکل میں اور نندے چھپکلیوں کی شکل میں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے کہ رات کو پیٹ کو ہلکا رکھیں اور کروٹ کے بل سوئیں، تو انشاءاللہ یہ پھر خواب ختم ہو جائیں گے آپ کے۔ مدینہ میں رہنے والے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے اپنے قریب کی مسجد کی جماعت چھوڑ سکتے ہیں؟ جی بالکل چھوڑ سکتے ہیں۔ ویسے تو بہتر یہی ہے کہ اپنے قریب کی مسجد میں نماز پڑھی جائے، لیکن مسجد نبوی اور مسجد حرام اس سے مستثنا ہیں، کیونکہ ان کی طرف سفر کر کے جانا یہ باقاعدہ ایک الگ سے عبادت ہے۔ مہر میں حج کا مطالبہ کرنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، جائز ہے، یہ بھی لکھوایا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ حج کراؤ گے، یہ میرا مہر ہے، کیونکہ جو بھی مالی چیز ہوتی ہے نا وہ مہر میں لکھوائی جا سکتی ہے، تو حج پہ بھی مالی خرچہ آتا ہے۔ مفتی صاحب کون سے کارٹون دیکھ سکتے ہیں؟ کارٹون بچے دیکھتے ہیں، بڑے تھوڑی دیکھتے ہیں۔ بس کارٹون میں بے حیائی نہ ہو، کوئی ایسا میسج نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہے، تو پھر کارٹون دیکھنے کی اجازت ہے، اور بچوں کو وہ کارٹون دکھایا کریں جس میں ان کے لیے کوئی لیسن ہو، کوئی سبق ہو۔ بڑے تھوڑی کارٹون دیکھتے ہیں بھائی۔ احمد علی انڈیا سے، اگر تالاب میں مردہ جانور پھینک دیا تو کیا اس تالاب کی مچھلی کھا سکتے ہیں؟ جی، مردہ جانور تالاب میں پھینک دیا، تالاب کا پانی تو ناپاک ہوگا لیکن مچھلی ناپاک نہیں ہوتی، وہ جائز ہے کھانا۔ میرا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے اور خود کفیل نہیں ہے، تو اس کی بیوی کے پاس زیور ہے، تو کیا میرے بیٹے پر اس کی بیوی کے زیور کی زکوٰۃ واجب ہے؟ کسی کی زکوٰۃ کسی دوسرے پہ واجب نہیں ہوتی۔ اگر اس کی بیوی کے پاس زیور ہے تو اس کی زکوٰۃ بیوی پر ہی واجب ہے۔ ہاں، شوہر اگر اپنی طرف سے دے دے بیوی کو بتا کے تو ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی،
لیکن لازم شوہر پہ نہیں ہے، بیوی پر لازم ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ بیوی کہاں سے زکوٰۃ دے گی؟ بھئی یہاں سے دے گی نا جو سونا رکھا ہوا ہے۔ سونا تو اصل کرنسی تو ہے ہی سونا، جیسے ہی جیسے آپ کے پاس 1,00,000 پڑے ہوئے ہیں اور علماء کہیں آپ پہ پر لازم ہے کہ آپ 1,00,000 پہ $2,500 زکوٰۃ دیں، آپ کہ میں کہاں سے زکوٰۃ دوں، میرے پاس تو ڈالر ہیں۔ تو بھائی ڈالر ہی تو ہے، یہ کوئی یہی تو کرنسی ہے، تو آپ کہیں میرے پاس پاکستانی کرنسی تو ہے نہیں، تو بھائی اس کو چینج کراؤ۔ تو ایسے ہی سونا بھی کرنسی ہے، جب گولڈ رکھا ہوا ہے تو اس کو کاٹیں اور 2.5% اس میں سے زکوٰۃ دیں، اور اگر کاٹتے ہوئے دل کٹ رہا ہے، دل پہ بھی چھرے چل رہے ہیں کاٹتے ہوئے، تو پھر یہ ہے کہ اتنے پیسے دے دیں، جتنے کا سونا ہے اس کا 2.5% دے دیں۔ یکمشت پیسے دیتے ہوئے دل پہ آرے چل رہے ہیں تو قسطوں میں دے دیں، اتنی آسانی اللہ نے دے دی ہے، پھر بھی اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا بھائی، تو پھر وہ وعید ہے قرآن مجید میں جو اللہ نے کہا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اسی سونے چاندی کو پگھلا کے ان کو داغا جائے گا۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، جب وہ زندہ تھیں تو میری بیوی ان کو تنگ کرتی تھی، تو کیا اب مجھے اپنی بیوی سے بدلہ لینا چاہیے؟ بدلہ لیں گے تو بیوی کا بھی انتقال ہو جائے گا، کیونکہ پھر آپ بیوی کو تنگ کریں گے۔ والدہ کا انتقال ہوا نا، بیوی تنگ کرتی تھی، تو اس کا بھی تو اثر ہوا ہوگا نا انتقال ہونے میں۔ تو اب یہی ہے کہ والدہ کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اور اس وقت ایکشن لینا چاہیے تھا جب وہ تنگ کر رہی تھی بیوی والدہ کو۔ اب جو ہونا تھا ہو گیا، توبہ استغفار کریں والدہ کے لیے۔ اب یہ کہ بدلہ نہ لیں بیوی سے، چھوڑ دیں، آخرت پہ ڈال دیں، اپنا گھر خراب نہ کریں۔ مفتی صاحب مجھے موبائل کا تھوڑا بہت کام آتا ہے، تو میرے دوست وغیرہ میرے پاس آ جاتے ہیں موبائل ٹھیک کروانے، لیکن وہ موبائل پر گانے وغیرہ بھی سنتے ہیں اور فلمیں بھی دیکھتے ہیں، تو کیا مجھے ان کا موبائل ٹھیک کرنے کا گناہ ہوگا؟ موبائل ٹھیک کرنا جائز کام ہے، جائز جاب ہے۔ اب کوئی اگر اس کو گناہ میں استعمال کر رہا ہے تو وہ اس کا اپنا ہیڈک ہے، ایسے تو پھر کوئی بھی کام جائز ہی نہیں ہوگا دنیا میں۔ آپ کسی کی گاڑی ریپیئر نہیں کر کے دے سکتے، ہو سکتا ہے وہ گاڑی میں بیٹھ کے فلم دیکھنے جاتا ہو۔ آپ کسی کے گھر کو کلر نہیں کر سکتے اور کنسٹرکشن کا کام نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے وہ گھر میں بیٹھ کے ڈرامے دیکھے، فلمیں دیکھے، شراب پیے۔ تو بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو کام بنے ہی ناجائز کے لیے ہیں، جیسے موسیقی کے آلات بنانا، وہ تو ہے ہی گناہ ہی کے لیے، شراب بنانا اس کا تو کوئی جائز استعمال ہے ہی نہیں نا۔ لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو دونوں طرح سے استعمال ہو سکتے ہیں، جائز ناجائز۔ اس میں جو گناہ کرنے والا ہے اس کے اپنے ارادے کا دخل ہوتا ہے، تو اگر وہ گناہ میں استعمال کرے گا تو گناہ بن جائے گا، نیکی میں استعمال کرے گا تو نیکی بن جائے گی وہ کام۔ تو موبائل کو ریپیئر کرنا یا موبائل کا خرید و فروخت کرنا یہ جائز کام ہے، اس کو اگر کوئی غلط استعمال کرتا ہے تو وہ اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ ہماری طرف ایک صاحب ہیں جو کہ ایک مزار میں جمعہ پڑھاتے ہیں، جمعے کی نماز، اور نماز پڑھاتے ہوئے کیونکہ قبر سامنے بھی ہوتی ہے تو کیا ادھر ہم جمعہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہ پڑھیں بھائی، شرک کا بہت بڑا ذریعہ ہی ہے، سامنے قبر ہے ادھر ہی سجدہ ہو رہا ہے، تو ان کو منع کریں کہ یہاں جمعہ نہ پڑھائیں، یا تو قبر ختم کریں یہاں سے۔ زرافہ اور گلہری کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ گلہری تو حشرات الارض میں ہی آتی ہے، چھپکلی کی اور گرگٹ کی قسم ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ زرافہ جائز ہے، تو حلال جانوروں میں سے ہے، لیکن کھائے گا کون؟ آپ ذرا جائیں افریقہ میں، ایک زرافے کو شہید کرنے کی کوشش تو کریں، اتنا بھاری جرمانہ ہے کہ آپ کی نسلیں بکرا کھانے کے قابل نہیں رہیں گی، دمبا کھانے کے قابل نہیں رہیں گی، اس لیے یہ تجربہ نہ کریں آپ، باقی حلال جانور ہے۔ مفتی صاحب میرے اگر 4-5 سال کے روزے چھوٹ گئے ہیں تو میں کس طرح رکھوں؟ کیونکہ 4-5 سال کے روزوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، کیا میں کفارہ دے سکتی ہوں؟ نہیں جی، آپ کو روزے ہی رکھنے پڑیں گے۔ 4-5 سال کے روزے کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، تو ایک دن میں تو ایک سال میں تھوڑی رکھنے آپ نے۔ تو خواتین کو جو پیریڈز کی وجہ سے روزے چھوٹتے ہیں وہ 6, 7, 8, 10 سے زیادہ روزے ہو ہی نہیں سکتے، تو بالفرض پورے رمضان کے روزے بھی چھوڑ دیوں، کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کو قضا کرنا پڑے گا۔ تو یوں کر لیں کہ دسمبر میں 1 مہینے کے روزے رکھ لیں، پھر اگلے سال دسمبر میں دوسرے سال کے روزے رکھ لیں، اگلے سال دسمبر میں تیسرے سال کے روزے رکھ لیں۔ دسمبر جنوری میں دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ٹھنڈے دن ہوتے ہیں، تو بہت ایزیلی رکھے جا سکتے ہیں۔ تو 5 سال کے روزے آپ نے 1 سال میں نہیں رکھنے، 5 سالوں میں رکھ لیں آپ، لیکن اگر اتنا بھی نہیں ہوتا تو پھر گناہ ہوگا۔ اور یہ رمضان کا روزہ اسلام کا رکن ہے، اور رکن کو چھوڑ دینا ہلکا جرم نہیں ہے۔ استحاضہ کی بیماری میں سورہ ملک پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتی ہیں۔ گردن کے مسح کا کیا حکم ہے؟ گردن کا مسح نہ سنت مؤکدہ ہے، نہ کوئی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس کی مشروعیت میں اختلاف بھی ہے فقہاء کرام کا۔ احناف کے نزدیک افضل یہ ہے کہ کر لیا جائے، بس اس سے زیادہ اس کی ویلیو نہیں ہے، افضل یہ ہے کہ کر لیا جائے، کیونکہ اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ پاورفل طاقتور کوئی روایت موجود نہیں ہے، تو کر لینا ہمارے نزدیک نہ کرنے سے بہتر ہے۔ بس کوئی نہیں کرتا تو بھی قابل ملامت نہیں ہے، لیکن اگر گردن کا مسح کرنا ہو تو کیسے کرے گا، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ بعض جو یعنی کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے کہ ایسے کرے گا، لیکن شریعت میں ہمیں اس طرح الٹے ہاتھ سے مسح کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے۔
تو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے قائل تھے کہ گردن کا مسح اس طرح ایسے ہی کیا جائے، پانی لے کے نا یہاں سے صرف گدی کا۔ میں ایک خطر کی دکان پر کام کرتا ہوں۔ خطر کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس دکان میں جب کسی کا پاؤں پتھر پہ لگ جاتا ہے تو وہ پتھر پہ ہاتھ لگا کے اپنے ہاتھ کو چومتا ہے اور آنکھوں پہ لگاتا ہے کہ ایسا کرنا ٹھیک ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ صرف بیت اللہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں ہاتھ لگانے کا اور چومنے کا حکم ہے، اللہ کے گھر کو۔ اس کے علاوہ کسی جگہ کو ہاتھ لگانا یا چومنا عبادت کی نیت سے یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اگر عبادت کی نیت سے ہو تو حرام ہے، اور اگر کسی پتھر کو آپ چومتے ہیں صرف تعظیم کی نیت سے تو بدعت ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔ تو صرف بیت اللہ میں 2 کونے ہیں، ایک ہے رکن یمانی جس کا دائیں ہاتھ سے یا دونوں ہاتھوں سے آپ استلام کر سکتے ہیں۔ استلام کا مطلب صرف اس کو ٹچ کریں گے محبت سے، تعظیم سے، عبادت کی نیت سے۔ اور چومنا کسے ہے؟ بیت اللہ کے جو حجر اسود ہے اس کا بوسہ لینا سنت عمل ہے۔ باقی ملتزم سے چمٹنا دائیں رخسار رکھ کے وہ بھی سنت ہے، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو باقی بیت اللہ یہ تو کسی اور جگہ کو آپ بیت اللہ جیسا مقام دے رہے ہیں، اس لیے حرام ہے، ناجائز ہے، یہ بند کریں دھندا یہاں سے۔ میں نے بچے کے کان میں اذان دی اور اس وقت میرے جوتوں پر گندگی لگی ہوئی تھی، کیا اس طریقے سے اذان ہو گئی یا دوبارہ دینی پڑے گی؟ ہو گئی بھی اذان۔ اذان کے لیے طہارت شرط نہیں ہے۔ اگر خواتین کو گھر میں جو مائک کی آواز آتی ہے تو کیا خطبے کے وقت ان کو بھی خاموش رہنا واجب ہے؟ نہیں، ان کو خاموش رہنا واجب نہیں ہے۔ دیکھیں خطبے کے وقت جو خاموشی واجب ہے وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو۔ حدیث میں بھی حکم ہے خطبے کے وقت خاموش رہنے کا، اور یعنی قرآن میں بھی حکم ہے کہ خاص طور پہ تلاوت کے وقت خاموش رہنے کا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں بہت سارے اقوال ہیں، بعض نے کہا اس سے خطبے کی آیتیں مراد ہیں، بعض نے کہا جب نماز میں امام تلاوت کرے تو پھر مقتدی خاموش رہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ سب اس سے مراد ہے۔ تو جب بھی تلاوت سنانے کی نیت سے کی جائے گی تو اس مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوں گے ان پر واجب ہوگا کہ وہ سنیں۔ اب خواتین چونکہ خطبے کی مجلس میں نہیں ہوتی تو اس لیے ان پر واجب نہیں ہوتا، یا جو گھروں میں ہیں ان پر واجب نہیں ہوتا۔ جہاں بھی تلاوت کی محفل لگے گی، جن کو سنانے کے لیے وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور وہ وہاں مجلس میں موجود ہیں، ان پر واجب ہوگا کہ وہ قرآن سنیں، تو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ امام جب تلاوت کرتا ہے تو مقتدیوں پر خاموشی سے سننا واجب ہے، اس کو اپنے الفاظ میں ریپیٹ کرنا قرآن کی اس آیت کی روشنی میں جائز نہیں ہے، کیونکہ وہاں بھی ایک قرات کی محفل ہے، نماز جو ہے، کیونکہ امام پڑھتا ہے مقتدیوں کو سنانے کے لیے۔ تو خطبے میں بھی یہی ہے کہ جو وہاں بیٹھے ہیں ان پر تو واجب ہے، جو گھروں میں اگر کسی کے کان میں آواز پہنچ رہی ہے تو اس پر واجب نہیں ہے۔ ہاتھ میں بریسلیٹ پہننا لڑکوں کے لیے جائز ہے، کوئی بھی دھات کی چیز بطور زیور کے مردوں کے لیے پہننا جائز نہیں ہے، جو زیور کے طور پر، بریسلیٹ تو زیور کے طور پہ ہی پہنا جاتا ہے، تو جائز نہیں ہے۔ صرف مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی جائز ہے، باقی سونے کی انگوٹھی بھی جائز نہیں ہے، اور انگوٹھی کے علاوہ چاندی کسی اور طرح سے زیور کے طور پہ استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے مردوں کو چاہیے اس چیز سے بچیں۔ اگر لڑکی کے والدین رشتے سے یہ کہہ کر انکار کر رہے ہوں کہ لڑکا خوبصورت نہیں ہے اور لڑکی کا دل کہیں اور لگتا نہیں ہے، کیا والدین ٹھیک کر رہے ہیں؟ اگر لڑکا خوبصورت نہیں ہے اور اس بیس پہ والدین انکار کر رہے ہیں تو آپ کی لڑکی اگر بہت ہی حسینہ ہے تو ٹھیک ہے، پھر یہ بیس مضبوط ہے، لیکن جب لڑکی کو وہ صحیح لگ رہا ہے تو پھر جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے، دال پک کے آ گئی، اور ہمارے ساتھ تو دعوتوں میں ایسا ہوتا ہے، ایک طرف بھنڈی دال رکھی ہوئی ہے، دال چاول، ادھر جو ہے وہ گوشت کا کوئی بڑا زبردست سا کھانا بنا ہوا ہوتا ہے، بعض اب ہمیں دال پسند آ رہی ہوتی ہے، دال چاول پسند آ رہے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں یہ کھائیں بھائی، جس نے کھانا ہے اس کی پسند کا اعتبار ہوگا نا، اس کو اگر دال پسند آ رہی ہے گوشت چھوڑ کے تو پھر اس کو کھا لے دو دال۔ تو اگر لڑکا بدصورت ہے، ماں باپ کو اچھا نہیں لگ رہا، لیکن ان کی بیٹی کو اچھا لگ رہا ہے، تو بیٹی کو جب اچھا لگ رہا ہے تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ یہ فضول قسم کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ ماں باپ کو ہدایت دے، تو بیٹی کو جب اچھا لگ رہا ہے وہ تو پھر جیسا بھی ہو تو بیٹی کا ہیڈیک ہے وہ، اس لیے اس بیس پہ پھر والدین کے لیے انکار کرنا ٹھیک عمل نہیں ہے۔ نکاح نامے پہ لڑکی کا سائن لینے سے کیا اجازت ہو جاتی ہے، یا لڑکی سے الگ سے پوچھنا ضروری ہے کہ قبول ہے یا نہیں؟ نکاح نامے پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہوتا، کوئی اجازت کے الفاظ بھی نہیں ہوتے، ایجاب و قبول کے الفاظ بھی نہیں ہوتے، لہذا نکاح نامے پہ سائن کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں اگر لڑکی سے پوچھا گیا کہ ہم تمہارا نکاح فلاں سے کرا رہے ہیں، تمہاری طرف سے اجازت ہے، یہ پوچھنے کے فوراً بعد لڑکی نے سائن کر دیے نکاح نامے پہ، تو یہ سائن دلالتاً اجازت سمجھے جائیں گے، بھئی یہ راضی ہے، راضی نہ ہوتی تو سائن نہ کرتی۔ تو یہ اگر سوال کیا گیا تھا لڑکی سے اور اس کے جواب میں لڑکی نے سائن کیے، یا زبان سے ہاں کہہ دیا، یا خاموش رہ گئی کماری لڑکی، اگر باپ اس سے پوچھے یا بھائی پوچھے اور وہ خاموش رہے تو یہ خاموشی بھی اس کی دلیل ہے کہ یہ راضی ہے۔
ہاں ابا کے علاوہ کوئی اور اگر پوچھتا ہے، کوئی نامحرم بندہ آ کے پوچھتا ہے تو پھر خاموشی اجازت نہیں ہے، خوب سمجھ لیں، پھر لڑکی منہ سے بولے گی تو اجازت سمجھی جائے گی۔ تو اس لیے نکاح نامے پہ سائن اگر لڑکی سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ اس نکاح پہ راضی ہیں، ہم آپ کا فلاں سے نکاح کرا رہے ہیں، اور وہ جواب میں سائن کر دے تو یہ سائن کرنا تو اجازت سمجھا جائے گا، ورنہ اگر ویسے ہی کوئی سائن کر دیتی ہے تو اس سائن کرنے کو اجازت نہیں سمجھا جائے گا، نہ اس سے نکاح ہوتا ہے۔ مفتی صاحب کسی ایسی حدیث کی کتاب کا نام بتا دیں جس میں منتخب اور صحیح احادیث ہیں۔ ریاض الصالحین بہترین کتاب ہے، اردو ترجمہ میں ملتا ہے، وہ خرید لیں آپ۔ عورت بغیر پوچھے اپنے شوہر کی جیب سے پیسے نکال سکتی ہے؟ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شوہر کے بنیادی حقوق بیان کیے ہیں، ان بنیادی حقوق میں ایک یہ بھی ہے کہ شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ تو شاپنگ میں اتنا پیسہ نہ اڑا دے کہ شوہر کے لیے ٹینشن کھڑی ہو جائے، تو چوری کرنا کہاں سے جائز ہوگا؟ البتہ شوہر اگر بیوی کے بیسک حقوق بھی ادا نہ کر رہا ہو، بیسک نان نفقہ جو ضروری ہے، تو پھر اتنا نکال سکتی ہے جس میں اس کا بیسک نان نفقے کی ضرورت پوری ہو جائے۔ لیکن بہت کم شوہر ایسے ہوتے ہیں جو بیسک نان نفقہ بھی نہیں دے رہے ہوتے۔ بہرحال اگر کوئی شوہر اس طرح کا ہے تو پھر لے سکتی ہے۔ میرے ابو نے نشے میں اللہ کو برا کہا، ہم کیا کریں؟ نشہ چھڑوائیں ابو سے، کلمہ کفر زبان سے کہا تو توبہ کروائیں، اور تجدید نکاح بھی کروائیں۔ مرد کا سونا پہننا کیسا ہے؟ حرام ہے جی، مرد کے لیے صحیح حدیث ہیں اس بارے میں واضح۔ چاندی اور سونا دونوں مرد کے لیے حرام ہے، صرف چاندی کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے۔ کا لڑکا جانور ذبح کر سکتا ہے؟ جو نابالغ بچہ ہے نا، جو ممیز ہو، تھوڑا سمجھدار ہو تو، اور جانور ذبح کرنا جانتا ہو، بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر کہنا جانتا ہو، تو اس کا ذبح کیا ہوا حلال ہے، وہ ذبح کر سکتا ہے۔ یعنی بالغ ہونا ضروری نہیں ہے ذبح کرنے کے لیے، نابالغ بھی کا ذبیحہ بھی حلال ہے، مگر یہ کہ وہ بچہ ممیز ہو، صبی ممیز، ذبح کرنا جانتا ہو اور تکبیر کو ارادے کے ساتھ تلفظ کے ساتھ پڑھ سکے۔ عمران احمد انڈیا سے، مفتی صاحب اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہوتے ہیں، لیکن میرے پاس ایک کتاب ہے، اس میں 2 نام ایکسٹرا ہیں، کیا وہ نام بھی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بات غلط ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں۔ اللہ کے 99 نام وہ ہیں جن کو یاد کرنے پہ جنت کی بشارت ہے۔ باقی اللہ جیسے ذات اللہ کی لامتناہی، تو نام بھی لامتناہی ہیں، اس کے ناموں کو کاؤنٹ کرنا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے جو نام ہیں وہ اس کی صفات پر دلالت کرتے ہیں، اور اللہ کی صفات جو اچھی صفات ہیں وہ تو لامحدود ہیں، اس کو تو الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے کوئی 99 کے بجائے 100 نام لائے، 101 نام لائے، لیکن وہ صفات سب قرآن و سنت سے ثابت ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 99 نام وہ ہیں، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام کو یاد کر لے تو اس سے اس کے لیے حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت ملتی ہے۔ تو اس لیے علماء نے قرآن سے 99 نام نکال کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر اس میں کوئی اور نام ڈال دے، کوئی ایک نام نکال دے وہاں سے دوسرا ڈال دے تو بھی ٹھیک ہے، یا اضافہ کر دے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ چیزیں توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب اپنی عقل سے کام نہ لے، جو قرآن و سنت میں اللہ کی صفات ثابت ہیں انہی کو اللہ کی طرف منسوب کرے۔ اگر کوئی باتھ روم میں وضو کرے تو کیا وضو ہو جاتا ہے؟ جی ہو جاتا ہے بھائی۔ کیا بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں جو فاتحہ وغیرہ کرتا ہو اور قبروں پہ جاتا ہو؟ اگر وہ قبروں سے جا کے دعائیں مانگتا ہے یا واضح طور پہ شرک کرتا ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، چاہے دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ لیکن اگر وہ شرک نہیں کرتا، صرف بدعتیں کرتا ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص شادی ہی نہ کرے تو کیا اس کو گناہ ملے گا؟ شادی نہیں کرتا تو سنت مؤکدہ چھوڑنے کا پر جو وعیدیں ہیں وہ وعیدوں کا مستحق ہوگا، یعنی قابل ملامت ہوگا۔ نبی نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا من اعرض عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اس لیے نکاح واجب تو اس وقت ہوتا ہے جب زنا کا یا گناہ کا خوف ہو، اگر گناہ کا خوف نہیں ہے تو پھر نکاح چھوڑنا سے گناہگار نہیں ہوگا، لیکن قابل ملامت ضرور ہے، وعیدیں ضرور ہیں اس کے اوپر، اس لیے سنت مؤکدہ بھی ایسی نہیں ہے کہ اس کو چھوڑا جا سکے، گو کہ وہ گناہ نہیں ہوتا جو واجب چھوڑنے کا ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے جس کی وجہ سے وہ نکاح نہیں کر رہا، مثال کے طور پر کسی کو یقین ہے کہ میں عورت کے حقوق ہی ادا نہیں کر سکتا، اس کے لیے ناممکن ہے، تو پھر اس کے لیے تو نکاح جائز ہی نہیں ہے، یا کوئی خدا نخواستہ نامرد ہو بالکل، تو اس کے لیے دھوکہ دے کے کسی عورت سے نکاح پھر جائز نہیں ہے۔ میں سورہ بقرہ روز پڑھتی ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورت جلالی ہے، روز نہیں پڑھنی چاہیے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی سورت جلالی کیسے ہو سکتی ہے، یہ کوئی سورت جلالی کیسے ہو سکتی ہے؟ روز پڑھ لیا کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں بہتر تو یہ ہے کہ ایک مہینے میں ایک قرآن ختم کریں، ڈیلی سورہ بقرہ پڑھنے کے بجائے الف لام میم سے شروع کریں، الحمد سے، اور تھوڑا تھوڑا پڑھ کے پورا قرآن ختم کر لیا کریں، پھر دوبارہ سے شروع کریں۔ یہ سب سے
زیادہ ترجیح اس کو دینی ہے، تاکہ پورا قرآن پڑھیں نا، ہر صورت کے اپنے ایک فضائل ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر چند صورتیں مخصوص ایسی ہیں جن کے فضائل زیادہ ہیں، ان کو پڑھ لیا کریں، جیسے سورہ ملک رات کو سونے سے پہلے یا عشاء کے بعد پڑھنا، اور سورہ بقرہ حدیث میں آتا ہے جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس میں شیاطین جنات کے اثرات نہیں آتے. تو پہلے پورا قرآن کا ایک معمول بنائیں کہ اتنا حصہ روز پڑھنا ہے، تاکہ 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں یا 3 یا 4 مہینے میں قرآن ختم ہو جائے. اس کے بعد پھر اضافی جو ٹائم ہوگا وہ آپ بے شک ڈیلی سورہ بقرہ پڑھیں، کوئی جلالی نہیں ہے، فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ، نقصان نہیں ہوگا. کیا قرآن تو سارا ہی جلالی ہے بھائی، اس دیکھا جائے اللہ کا جلال اس میں ہے، لیکن رحمت بھی ہے وہ. کیا مرحوم کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ کسی کو بھی کوئی نیکی کر کے ثواب پہنچایا جا سکتا ہے تو روزہ رکھ کے، تلاوت کر کے، نماز پڑھ کے، لیکن جو چیز منصوص ہے حدیث میں جس کی صراحت ہے وہ ہے صدقہ خیرات. اس لیے زیادہ تر صدقہ خیرات کو فوکس کرنا چاہیے. ہمارے یہاں اس کو لوگ کم فوکس کرتے ہیں، روزہ تلاوت کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. صدقہ خیرات کریں وہ زیادہ بہتر ہے. محمد اظہر انڈیا سے، میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے گھر والے نہیں کرا رہے کیونکہ وہ لڑکی ہمارے خاندان سے باہر ہے اور میرے سے 2 سال بڑی ہے. تیرے سے 2 سال بڑی ہے؟ یوں بولے بھائی مجھ سے 2 سال بڑی ہے، اردو کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے. میرے سے 2 سال بڑی ہے، اسی وجہ سے تو کر نہیں رہے وہ کہ تیرے کو، اگر آپ یوں بولا کریں نا مجھ سے 2 سال بڑی ہے، تو کیا میں اس کے خلاف اپنی امی کے خلاف جا کر اس سے شادی کر سکتا ہوں جبکہ لڑکی کے گھر والے راضی ہیں؟ بعض دفعہ والدین کو لڑکی کے اخلاق پر اور ان چیزوں پر اشکالات ہوتے ہیں، خاندان اچھا نہیں ہوتا، اخلاق اچھے نہیں ہوتے، دینداری نہیں ہوتی، اس طرح کی، یا خدمت گزار نہیں ہوتی. تو اس بیس پر اگر والدین کہتے ہیں بھئی وہاں شادی مت کرو، تو ماں باپ کی بات ماننی چاہیے، ان کا تجربہ زیادہ ہے. اور پھر وہ آپ کی جو بیوی ہے صرف آپ کی بیوی نہیں ہے، آپ کے والدین کی بہو بھی ہوگی، وہ آپ کے بھائیوں کی بھابھی بھی ہوگی. تو ایک مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، لڑکوں پہ ٹھڑک سوار ہوتی ہے بس عشق کی، وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے کہ پورے خاندان کا بیڑا غرق ہو جائے گا اس ایک نمونے کے گھر میں آنے سے. تو اس لیے والدین کی بات کو مشورہ، اس کو ویلیو دینی چاہیے. لیکن اگر کوئی معقول ریزن نہیں ہے، صرف یہ وجہ ہے کہ 2 سال آپ سے عمر میں بڑی ہے، تو یہ کوئی معقول وجہ نہیں ہے. ایسی صورت میں ماں باپ کو روکنے کا بالکل بھی حق نہیں ہے. تو آپ پھر کوشش کریں، اماں ابا کو محبت سے منائیں، سمجھائیں، مان جائیں، ٹھیک ہے. نہیں تو وہی پیکیج ہے جو میں بتاتا رہتا ہوں، کر کے بتا دیں کہ ہو گئی ہے. اچھا بھائی، ایک شخص نے سوتے ہوئے نیند میں بیوی کو طلاق دی تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ جبکہ شوہر کو نہیں پتا، بیوی کہہ رہی ہے میں نے سنی ہے. نیند میں طلاق نہیں ہوتی بھائی، نیند میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہوتا ہے آدمی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق. انسان پر جب سوچنے سمجھنے کے دروازے بالکل بند ہو جائیں، جیسے دیوانہ پاگل آدمی ہے یا بے ہوش ہے، یا بے ہوشی میں تو خیر کیا دے گا، سوتے ہوئے میں، تو ایسی کنڈیشن میں طلاق واقع نہیں ہوتی. ہاں نشہ خود کرے گا تو خوب سمجھ لیں طلاق واقع ہو جاتی ہے پھر، اگر نشے میں دی ہے. کیا مردے کو دفنانے کے بعد قبر پر جو زمزم چھڑکتے ہیں اور عہد نامہ رکھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ یہ عہد نامہ رکھنا تو بالکل جائز نہیں ہے. پانی تو قبر پہ چھڑکا ہی جاتا ہے تاکہ قبر ڈھہ نہ جائے. تو اگر کوئی زمزم چھڑک دے تو بھی ٹھیک ہے، تبرکن، برکت کے لیے. زمزم ایک مبارک پانی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان چیزوں میں لوگ اعتدال میں نہیں رہتے اور ان چیزوں کو بہت زیادہ ویلیو دینا شروع کر دیتے ہیں. آج ایک آدمی زمزم چھڑکے گا، پھر دوسرا، پھر سارا زمزم قبروں پہ ہی استعمال ہونا شروع ہو جائے گا، پھر وہاں سے چوری ہو کے آئے گا، پھر مارکیٹ میں مہنگے داموں بکے گا. اس لیے بھائی ان چیزوں پہ نہ پڑیں اور فوکس کریں اعمال کو، دعاؤں کو. جو منسوس چیزیں ہیں ان کو فوکس کرتے نہیں، جو چیزیں منسوس نہیں ہیں یعنی حدیثوں میں اس کا ذکر نہیں ہے، اس کو لوگ زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں. تو اس لیے مشورہ یہی ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے. ہاں کسی کے پاس زمزم پڑا ہوا ہے، وہیں قبر پہ اتفاق سے جیب میں بوتل پڑی ہے تو وہ برکت کے لیے چھڑک دے، تو اللہ سے امید ہے کچھ فائدہ ہوگا اس سے، تبرک ہے تو. لیکن اس میں تکلف نہ کیا جائے. قسم کا کفارہ کیا ہے اور کیسے ادا کرتے ہیں؟ قسم کا کفارہ ہے 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں. اگر 10 غریبوں کو ایک ٹائم کا کھانا 20 دن تک کھلا دیا تو بھی ٹھیک ہے. اور دوسرا، ایک غریب کو 10 دفعہ کھانا کھلا دیا الگ الگ دن تو بھی ٹھیک ہے. یعنی غریب ایک کو، لیکن 10 دنوں میں اس کو کھانا ڈیوائیڈ کر کے 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں تو بھی ٹھیک ہے. یا ایک ہی غریب کو 20 دن تک کھانا کھلاتے رہیں تو وہ بھی 10 غریبوں کے قائم مقام ہے. ایسے ہی سمجھا جائے گا جیسے 10 غریبوں کو 2 ٹائم کھلا دیا، یہ بھی جائز ہے. اور 10 غریبوں میں 2.25 کلو گندم بانٹ دیں، اس طور پر کہ ہر غریب کو 2.25 کلو گندم ملے. یعنی 2.25 کلو گندم کے پیکٹ بنا کے 10 پیکٹ بنا کے 10 غریبوں میں بانٹ دیں، یہ بھی ٹھیک ہے. 2.25 کلو گندم کے 10 پیکٹ بنائیں اور ایک ہی غریب کو 10 دن تک دیتے رہیں. یعنی آج دیا، پھر اگلے دن دوبارہ اسی غریب کو دے دیا، تیسرے دن دوبارہ اسی غریب کو دے دیا، 10 دنوں تک، یہ بھی ٹھیک ہے. یا 2.25 کلو گندم کی قیمت
اس کو 10 سے ضرب دیں اور اس کو 10 غریبوں میں بانٹ دیں، یعنی ایک غریب کے پاس 2.25 کلو گندم کی قیمت جائے، پیسے جائیں، چاہے ڈالر کی شکل میں ہو یا کرنسی کی شکل میں ہو، یہ بھی جائز ہے۔ تو ہر طرح سے جائز ہے، البتہ ایک ہی غریب کو ایک دن میں آپ نے 10 دن کے پیسے دے دیے یا اتنا گندم دے دیا تو پھر وہ ایک ہی غریب سمجھا جائے گا، 10 نہیں سمجھے جائیں گے۔ تو اس طرح سے کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ خود غریب ہیں، نہ کھانا کھلا سکتے ہیں، نہ گندم دے سکتے ہیں، نہ گندم کی قیمت دے سکتے ہیں، خود آپ غریب ہیں، تو پھر لگاتار 3 روزے رکھیں آپ۔ علی خان انڈیا سے، کیا شادی شدہ مرد کنواری لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا بھائی، جو اچھا رشتہ ملے کر لو، فوراً، دیر نہیں کرو۔ اب یہ مسائل کا سیشن تو آج اپلوڈ ہوگا، جمعرات، آج کیا تاریخ ہے؟ جلدی بتاؤ جلدی۔ 19 جون ہے، جمعرات ہے، 2025 ہے۔ تو جیسے ہی ابھی فوراً اپلوڈ ہو جائے گا یہ میرا مسائل سیشن، تو جیسے ہی آپ کو اطلاع ملے فوراً پیغام بھیج دیں، جیسے یہ سیشن آپ سن لیں فوراً۔ اگر ایک شخص بکری خرید کر دوسرے کو دے اور کہے کہ اس کا دودھ تم پینا، اور جب یہ بچہ دے گی، اگر 2 بچے دے گی تو ایک بچہ تمہارا ایک بچہ میرا، اور اگر ایک بچہ دے تو پھر اس بچے کو فروخت کر کے آدھی قیمت کر لیں گے، کیا اس طرح تجارت کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے، بالکل گناہ ہے، اور اس طرح سے نفع تقسیم کرنا ناجائز ہے۔ آپ یوں کریں کہ کسی شخص کو بکری دے دیں اور کہیں کہ بھائی اس کے دودھ کا میں مالک ہوں، باقی اس کو اجازت دے دیں، یار میری بکری ہے پیتے رہو، لیکن تم اس کے مالک نہیں ہو، اور تم جب میں چاہوں گا روک لوں گا تمہیں، میری مرضی پر ہے کہ تمہیں پینے دوں یا نہیں پینے دوں۔ جیسے آپ اپنی بکری کسی کو عاریتاً دے دیتے ہو یا دودھ دے دیتے ہو، اور جب بچہ پیدا ہوگا تو آپ بولو بھائی وہ بچے بھی میرے ہوں گے، تمہیں متعین اجرت ملے گی، یعنی بکری پالنے کی، اور چارے کا خرچہ بھی آپ کے ذمہ ہے۔ ہاں، چارے میں ایک اماؤنٹ باندھ دیں کہ اتنا خرچہ چارے کا ہوگا، اور یہ تمہیں الگ سے میں پیسے دے رہا ہوں اجرت کے۔ پھر جب پیسے دینے کا ٹائم آئے تو پھر اس میں یہ تدبیر کی جا سکتی ہے کہ یار میں نے تمہیں فار ایگزامپل 50,000 روپے دینے ہیں، تو یہ بچہ جو ہوا ہے نا یہ دیکھ لو کتنے کا ہے، یا میں نے تمہیں 25,000 دینے ہیں تو دیکھ لو یہ 2 بچے ہوئے ہیں، ایک بچے کی قیمت 25,000 اگر بنتی ہے تو پھر اس کے بدلے میں بچہ ہی رکھ لو۔ تو یعنی اماؤنٹ میں اس کو متعین کر کے طے کرنا پڑے گا، خوب سمجھ لیں، اور چارے کا خرچہ آپ کے ذمہ ہوگا کیونکہ بکری کے مالک آپ ہیں۔ آپ کے بیانات سے لوگوں کے گھروں کا سکون تباہ ہو رہا ہے۔ میرے شوہر نے آپ کا بیان سن کر دوسری شادی کا ارادہ کر لیا اور اب لڑکیوں سے دوستیاں کر رہے ہیں۔ آپ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لڑکیوں کا گھر بسے، لیکن آپ کے بیانات سے گھر خراب ہو رہے ہیں۔ دیکھیں میرے بیانات کا لوگ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو میں خود اپنے بیانات میں بتا چکا ہوں، لیکن میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اگر میں قرآن و سنت بیان کرتا ہوں تو پھر اس کی پوری شرطوں کے ساتھ بیان کرتا ہوں، اور یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ بہت سے لوگوں کے واقعات سامنے آئے ہیں جنہوں نے دوسری یا تیسری شادی کی، پہلی کو لٹکا دیا یا دوسری کے ساتھ اب ظلم ہو رہا ہے، عدل نہیں کر رہے، اس کا ذمہ دار میں تو نہیں ہوں نا۔ اللہ نے قرآن میں صاف طور پہ کہا ہے کہ جتنی بھی تمہاری بیویاں ہوں تم نے برابری کرنی ہے، سب کے میں بیلنس کرنا ہے تم نے، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے دوسری شادی حرام ہے۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں، ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدۃ۔ تو اب یہ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں الحمدللہ جو بہت تھوڑے ہیں کہ جنہوں نے کی اور الحمدللہ عدل کر رہے ہیں وہ۔ اور یہاں پر دوسری مسئلہ یہ بھی جو کہ دوسری شادی کے لیے ٹھرکی بن جاتے ہیں، لڑکیوں سے دوستیاں لگا رہے ہیں، فیس بک پہ فون پہ گپیں لگ رہی ہیں، اور جب پکڑے جائیں تو بولتے ہیں ہم اصل میں شادی کے سلسلے میں تحقیق کر رہے تھے، تو یہ بھی ناجائز ہے، حرام۔ ہمیں ایک نظر شریعت نے دیکھنے کی اجازت دی ہے، کہیں نکاح کا پیغام بھیجنا ہو تمیز سے پیغام بھیجیں، لڑکی کے والد سے بات کریں، ایک نظر دیکھیں ہاں یا نہ کریں، اور پتلی گلی سے نکل لیں۔ اس سے آگے بڑھیں گے تو یہ لمٹ کراس کر رہے ہیں، تو یہ اپنی ٹھڑک ہوتی ہے جس پہ شریعت کا لیبل لگا رہے ہیں، یا بعض لوگ میرے بیانات کا لیبل لگا لیتے ہیں، تو میں ان سب سے بری ہوں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر میں دوسری شادی پہ بولنا چھوڑ دوں، کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ آ رہے ہیں، سوسائٹی میں لوگ غلط طریقے سے اس کو زیادہ یوز کر رہے ہیں۔ دیکھیں بولنا اگر چھوڑ دیا نا تو دوسری شادی چھوڑنے کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں، بلکہ وہ تو ایسے ہیں کہ اس کی تو تلافی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب یعنی جو لڑکیاں ہیں وہ بے نکاحی بہت بڑی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہیں، بیوہ ہیں، طلاق یافتہ ہیں، غریب ہیں، وہ زنا کر رہی ہیں، وہ گھروں سے بھاگ رہی ہیں، وہ دفتروں میں جا کے، بعض دفتروں میں ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ جب وہ ملازمت کرتی ہیں تو ان کی مجبوری سے جو آفیسرز ہیں، باس ہے، وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ اتنے کیس ہیں کہ آپ کی چیخیں نکل جائیں، جو شریف لڑکیوں کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں دوسری شادی کا رواج نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اس لیے میں دوسری شادی کو پروموٹ کرنا تو نہیں چھوڑ سکتا، البتہ یہ ضرور ہے بھائی جو اس کو ناجائز استعمال کر رہا ہے، دوسری شادی کے بہانے لڑکیوں سے دوستیاں لگا رہا ہے، یا 2 شادیاں کر کے عدل نہیں کر رہا، تو وہ آخرت میں اللہ کے عذاب کے لیے پھر تیار رہے۔ عورت کی ڈیلیوری کے وقت ہسپتال میں مرد ہوتے ہیں اور ڈاکٹر بھی مرد ہوتے ہیں، اس بارے میں بتائیں کیا یہ صحیح ہے؟ کہاں سے صحیح ہو گیا بھائی، ایک حیا کی بات ہے۔ بس بات یہی ہے کہ حیا جب ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو۔ ہم لوگ ہر چیزوں میں گوروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بس کہ دیکھو وہ ان کے یہاں تو یہ حیا شیا چیزیں ہی نہیں ہیں، تو ان کا سسٹم سارا تباہ ہو گیا۔ الحیا جزء من الایمان، ایک روایت میں آتا ہے کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ جیسے طہارت ایمان کا حصہ ہے، پاکی صفائی ایمان کا حصہ ہے، ایسے ہی حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بری حرکت ہے
کیا درزی سے کپڑے سلوانا جائز ہے؟ درزی سے ہی سلوائے جاتے ہیں آج کل، سب میں یہی رواج ہے۔ البتہ خواتین جو میل ٹیلر سے کپڑے سلواتی ہیں یہ حیا کے خلاف ہے، میں حرام ناجائز نہیں کہہ رہا، لیکن حیا کے بہرحال خلاف ہے، تو خواتین کو چاہیے کہ وہ خواتین ہی سے اپنے کپڑے سلوایا کریں۔ ناجب کمال کلکتہ انڈیا سے، کیا کسی بھی مسلک کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہے؟ صحیح ہے، بشرطے کہ وہ توحید پرست ہو اور دین کے بنیادی عقیدوں کا انکار نہ کرتا ہو۔ توحید پرست کا مطلب یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد یہ نعرے نہ لگاتا ہو، قبر پرست نہ ہو، قبروں سے دعائیں مانگنے کا قائل نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ موجود حاضر ناظر مشکل کشا نہ سمجھتا ہو، یہ بنیادی عقیدہ توحید۔ اسی طرح ختم نبوت کا منکر نہ ہو۔ تو یہ اگر بنیادی عقیدے اس کے درست ہیں تو پھر کسی کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ البتہ اپنی مرضی سے امام جو ہے فاسق آدمی کو نہیں بنانا چاہیے، نیک لوگوں کو امام بنانا چاہیے۔ لیکن بہرحال کوئی بھی امام ہو اور عقیدہ اس کا بیسک بنیادی عقیدے جو اسلام کے ہیں وہ درست ہو تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ اگر کسی لڑکی کو زندگی بھر شادی نہ کرنی ہو اور اس کے گھر والے زبردستی اس کا رشتہ طے کر دیں تو اس صورت میں کیا کریں؟ اس کو چاہیے شادی کر لے۔ وہ یہ لڑکیاں اس طرح کی بے وقوفی کرتی ہیں کہ ہم نے شادی نہیں کرنی اور عمریں نکال رہی ہوتی ہیں، بعد میں ڈپریشن میں جا کے پورے خاندان کو ٹینشن دیتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، تو یہ حماقت ہوتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو فکر ہوتی ہے، پھر وہ زبردستی شادی کرتے ہیں۔ اسلام میں زبردستی شادی جائز نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کہیں اور کرنا چاہ رہی ہے، آپ زبردستی کسی اور سے کرا دیں اس کی، تو یہ مطلب ہے زبردستی جائز نہیں ہے۔ لیکن وہ کر ہی نہیں رہی کہ میں نے کرنی نہیں ہے یا 10 سال بعد کرنی ہے، تو ماں باپ کو تو پتہ ہے کہ کل کیا ہوگا، اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا اس کا۔ تو یہاں پھر ایسا نہیں ہے، یہاں پھر ماں باپ کو چاہیے کہ اس کو فورس کریں، اس کو سمجھائیں۔ زبردستی کا مطلب یہ نہیں کہ گن پوائنٹ پہ کرائیں اس کی شادی، لیکن اس کو سمجھائیں، اس کو فورس کریں۔ فورس کا مطلب ذہنی طور پر اس کو فورس کریں کہ بھئی آپ نے کرنی ہے یہ، کیونکہ یہ اگر نہیں ہوتا تو کل مسائل انہی کے لیے، ماں باپ کے لیے بھی بنے گی اور خاندان کے لیے بھی بنے گی، مسئلہ بنے گی۔ جب ڈپریشن میں جائے گی، اسٹریس میں جائے گی اور پھر کہے گی کہ میری شادی کرا دو، کوئی رشتہ ہی نہیں آئے گا ڈھنگ کا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بچہ کھانا ہی نہ کھا رہا ہو، 1 دن ہو گیا 2 دن ہو گیا تو گن پوائنٹ پہ کھانا کھلایا جائے گا نا اس کو، یا دوا نہ کھا رہا ہو تو اور کہہ رہا ہو نہیں کھانا میں نے، تو اس کو جیسے ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں نا، بعض دفعہ میڈیسن نہیں لیتے ہیں تو زبردستی کھلائی جاتی ہے ان کو، انجیکشن لگا دیتے ہیں ڈاکٹر زبردستی کہ بھائی تمہاری رائے پہ چلو گے تمہاری ڈپریشن بڑھنے سے ٹینشن تو ہمیں ہوگی۔ تو بالکل جو ڈپریشن اور اسٹریس کے مریضوں کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ ان کو زبردستی دوا پلائی جاتی ہے، کیونکہ آپ نے نہیں پلائی دوا، ان کی رائے پہ چھوڑ دیا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں میڈیسن لینی، ہم نے نہیں ٹیکا لگوانا، ہم نے نہیں علاج کرنا، تو ان پہ چھوڑ دو آپ۔ تو کل جب ان کی ڈپریشن بڑھے گی تو وہ ان کی نہیں بڑھے گی، پورے خاندان کی ڈپریشن بڑھائیں گے، وہ سب پھر ایڈمٹ ہو جائیں گے ہاسپٹل میں تھوڑے دنوں میں جا کے۔ تو اس لیے جو چیزیں بالکل بدیہی ہوتی ہیں اس میں خاندان والے دباؤ ڈالتے ہیں اور ان کو چاہیے کہ دباؤ ڈالیں وہ۔ جیسے علاج کروانا، اگر آپ کو کوئی بیماری ہے اور پتہ ہے سب کو کہ یہ علاج کرائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا اور آپ پھر بھی علاج نہ کرا رہے ہو تو پھر زبردستی علاج کرایا جاتا ہے۔ تو کوئی لڑکی شادی نہیں کر رہی ہے، کرنی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ بھی پاگل ہو گئی ہے، تو اس کا بھی زبردستی نکاح خاندان والے کرائیں گے کہ تم گھر جاؤ اپنا زندگی گزارو جیسے ساری دنیا گزارتی ہے، تم کوئی اکیلی مریخ سے پیدا ہوئی ہو جو بغیر نکاح کی زندگی گزارو گی۔ ہاں غیر مسلموں میں یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ ان کے یہاں بغیر شادی کے بھی زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کے یہاں تو بغیر شادی کے اس لیے پھر ان کے بوائے فرینڈ کے بڑے سیٹ اپ ہوتے ہیں ان کے یہاں، اور پھر وہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، وہ سب کو پتہ ہی ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن مسلمان خاندان میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ایک ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر لڑکی کی شادی کرائی جاتی ہے، وہ اگر نہیں کرے تو اس کو بتایا جائے گا تمہارا باپ بھی کرے گا، باپ سے مراد یہ کہ وہ کرے گی۔ حیض کی حالت میں تلاوت قرآن جائز ہے یا نہیں؟ نہیں جی، ناپاکی کی حالت میں، جنابت اور حیض کی حالت میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ محمد ثاقب صدیقی انڈیا سے، کیا پھپھیری بھانجی سے نکاح کرنا درست ہے؟ پھپھیری بھانجی کیا ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے پھپھو کی بیٹی، ہاں اس سے نکاح کرنا درست ہے۔ جب پھپھو کی بیٹی سے نکاح جائز ہے تو بیٹی کی بیٹی سے بھی جائز ہے۔ اگر آذان صرف سن لی جائے، جواب نہ دیا جائے تو کیا یہ صحیح ہے؟ جائز ہے لیکن سنت کے خلاف ہے، اذان کو غور سے سن کے اس کا جواب دینا چاہیے۔ اچھا بھائی، اویس کشمیر سے، کیا لڑکا اور لڑکی کا نام دیکھ کر شادی کرنی چاہیے؟ میری منگنی ہو گئی ہے، اب گھر والے کہتے ہیں لڑکی کا نام بدل دو، کیا یہ صحیح ہے؟ نا، لڑکا لڑکی کا نام دیکھ کے نہیں، شکل دیکھ کے اور اخلاق دیکھ کے شادی کرنی چاہیے۔ نام کچھ بھی ہو، نام اگر بد اخلاق خان ہو لیکن ہے اخلاق والا تو وہ اس آدمی سے اچھا ہے جو بد اخلاق ہو اور نام اخلاق خان رکھا ہوا اس نے۔ تو شکل دیکھیں اور اخلاق دیکھیں، نام دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد عاشق، بلی کے جھوٹے پانی سے استنجا کرنا کیسا ہے؟ بلی اکثر لوٹے سے پانی پیتی ہے، اس کے کیا حکم ہے؟
بلی کا جھوٹا پاک ہوتا ہے، وضو بھی کر سکتے ہیں اس سے، تو استنجا کیوں نہیں کر سکتے؟ البتہ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، پاک ہے، بہرحال حدیث سے ثابت ہے اس کا پاک ہونا۔ میرے بیٹے کا نام تیمور ہے، ایک حافظ بول رہے تھے تیمور نام رکھنا صحیح نہیں ہے، آپ اس کی وضاحت فرما دیں۔ صحیح ہے بھائی، ایسے تو آپ دیکھنا چاہو تو پتہ نہیں کتنی شخصیات اچھے نام کی بھی گزری ہیں، اور ناموں میں ایسی بھی گزری ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ دنیا میں کر کے گئے ہیں۔ ایسے تو کوئی نام دنیا میں بچا ہوا نہیں ہے، تو رکھ سکتے ہیں، وہ میں دیکھ لوں گا کسی فرصت کے ٹائم پہ انشاءاللہ کہ تیمور کا لغوی معنی کیا ہے، عربی لفظ نہیں ہے یہ۔ عظما صاحبہ انڈیا سے، والدین کا دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر والدین کی کسی بات سے ان کی اولاد خاص کر بیٹی کا دل دکھے تو اس صورت میں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ صبر کا حکم ہے۔ والدین کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر وہ تھوڑی بہت تکلیف بھی دے دیں تو اس کو اگنور کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے حق بہت بڑا بنایا۔ اب اللہ کے بعد سب سے بڑا حق والدین ہی کا ہے، اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا حق والدین ہی کا ہے، تو صبر کریں بھائی، ان کے احسانات تو دیکھو۔ مفتی صاحب میں ایک ہاؤس وائف ہوں، ماشاءاللہ بہت ہی مصروف رہتی ہوں، کیا میں ہر نماز میں صرف فرض پڑھ سکتی ہوں؟ کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، صحیح نہیں ہے، سنت مؤکدہ آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ اتنی مصروفیات کے نمازی کے لیے ٹائم نہیں نکل رہا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ، سنت کی دو قسمیں، غیر مؤکدہ جیسے عصر سے پہلے کی 4 سنت ہے یا عشاء سے پہلے کی سنت ہے، لیکن جو مؤکدہ سنتیں ہیں وہ نماز ہی کا حصہ ہیں۔ نماز کا حصے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو نہیں پڑھا تو فرض نہیں ہوگا، فرض تو ادا ہو جائے گا بہرحال، لیکن اس طور پہ نماز کا حصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی فرض پڑھے ہیں ان کے ساتھ وہ سنتیں پڑھی ہیں، اور وہ سنتیں الگ سے نہیں پڑھی جاتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نماز ہی میں اس لحاظ سے وہ نماز کا حصہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے فجر کی نماز اگر نہیں پڑھی، اللہ نہ کرے، تو اشراق پڑھنے سے اشراق ہو جائے گی، لیکن اگر فجر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی تو فجر کی 2 سنتیں پڑھنے سے 2 سنتیں بھی نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ تو فرض کے وجہ سے ہیں۔ ظہر کی 4 سنتیں آپ نے ظہر کے فرض پڑھے، 4 سنتیں نہیں پڑھی، تو پھر 4 سنتیں آپ نے ظہر کی 4 سنتیں پڑھی اور 4 فرض نہیں پڑھے تو وہ 4 سنتیں بھی نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ تو ظہر ہی کی تابع تھے، ظہر کی وجہ سے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو 4 سنت ظہر کی اور 2 سنت اور مغرب کی 2 سنت یہ اسی کی وجہ سے جی نماز کے ساتھ نبی نے ہمیشہ پڑھی ہیں، تو نماز کی تکمیل جب ہی ہوگی جب یہ سنت مؤکدہ بھی اس کے ساتھ پڑھی جائیں۔ ہاں کبھی بہت زیادہ تھکاوٹ ہو، کہیں جلدی ہے یا کچھ ایکسٹرا آرڈینری کوئی تھکاوٹ ہو رہی ہے تو پھر چھوڑی جا سکتی ہیں، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا یہ بالکل ٹھیک نہیں۔ کیا وضو کیے بغیر قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں؟ کیا نل سے وضو کرتے وقت جو پانی ضائع ہوتا ہے اس کا حساب دینا ہوگا؟ جی، ترجمہ قرآن کا بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں، جب تلاوت بغیر وضو کے کر سکتے ہیں تو ترجمہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ البتہ قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ باقی نل سے وضو کرتے ہوئے جو پانی ضائع ہوتا ہے اس کا حساب دینا ہوگا۔ جی ہاں بالکل بھائی، نل سے بھی پانی ہی نکل رہا ہے نا، دھواں تو نہیں نکل رہا، تو وہ بھی پانی ہے، اور کوئی بھی نعمت اللہ کی جب آپ ضائع کریں گے تو اس کا حساب دینا ہوگا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، نل کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد آستینیں چڑھا رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے۔ فاضل صاحب نے پوچھا ہے مجھے چکن پاکس ہو گئی ہے، اس سے شفا پانے کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے، اور کیا اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ اب دعا یہی ہے، یہی دعا آپ بھی پڑھ لیا کریں، اللہ مجھے شفا عطا فرما، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ، آپ ان یشفینی یہ الفاظ پڑھا کریں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینی، یہ دعا پڑھا کریں، ورنہ اردو میں اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگ لیں۔ باقی اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا فرض ہے، ہر قیمت پہ نماز پڑھنا فرض ہے۔ میدان جنگ میں جہاد میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں، تو چکن پاکس میں کہاں سے اجازت ہوگی؟ البتہ یہ ضرور ہے چکن پاکس میں چہرے پہ اگر دانے ہیں اور ڈاکٹر نے وضو سے پانی لگانے سے منع کیا ہے، کیونکہ پانی سے میں نے سنا ہے کہ وہ دانے بہت خراب ہو جاتے ہیں۔ بہرحال پوری تحقیق تو آپ کو ڈاکٹر ہی بتائے گا، تو پھر ایسی صورت میں تیمم کی گنجائش ہے۔ موحد زید، اچھا بھائی باقی زید مشرک ہیں کیا؟ خیر جی، موحد زید صاحب ہردوئی سے کہتے ہیں کیا میت کے بعد تیجا یا 40واں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میت کے احکام جو بتائے ہیں اس میں تیجے 40واں کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا۔ بس کسی کا انتقال ہو جائے، غسل کفن دے کے دفنائیں اور اس کے لیے دعا کریں، اور ساری زندگی دعا کرتے رہیں حسب توفیق، جب اللہ توفیق دے صدقہ خیرات کریں میت کی ایصال ثواب کے لیے۔ کیا تبرک کھا سکتے ہیں؟ یہ تبرک کھانے کا ہے کیا؟ تبرک کا کیا مقصد ہے آپ کا؟ تو خالی لفظ سے تو مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ آپ کی کیا مراد ہے، تو آپ اپنے سوال کو ذرا واضح کریں کہ کیا کھانا چاہتے ہیں آپ، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے۔ بعض دفعہ کسی بزرگ کا جھوٹا کھا لیا جاتا ہے کہ برکت کے لیے،
تو جائز ہے، باقی اعمال کو فوکس کرنا چاہیے، اصل میں برکت آتی ہے اعمال سے۔ جادو اور نظر سے بچنے کے لیے کیا سورہ بقرہ روزانہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، سورہ بقرہ رقیہ حدیث سے آتا ہے، رقیہ کہتے ہیں جو بھی شیاطین اور جنات سے حفاظت کے لیے۔ تو لیکن آپ ویسے قرآن کی روزانہ تلاوت کریں، پہلا پارہ دوسرا پارہ 30 دن میں قرآن ختم کر لیا کریں، کیونکہ روزانہ آپ سورہ بقرہ ہی پڑھیں گے تو باقی قرآن رہ جائے گا آپ کا۔ اور رقیہ کے لیے کبھی کبھار سورہ بقرہ پڑھ لی، لیکن کنٹینیوسلی آپ قرآن الحمد سے لے کے والناس تک ختم کیا کریں تاکہ پورا قرآن ختم ہو۔ اور کبھی کبھار سورہ بقرہ پڑھ لی، اور روز جو معمول جنات اور جادو سے بچنے کے لیے وہ سورہ فلق اور سورہ ناس، قل هو اللہ احد، سورہ فلق سورہ ناس، یہ 3 صورتیں رات کو پڑھیں اور اپنے اوپر دم کر لیا کریں، پھونک ماری اور پورے جسم پہ ہاتھ پھیر لیا، یہ زیادہ آسان پیکیج ہے۔ کن الفاظ سے طلاق ہو جاتی ہے تفصیل سے بتا دیں؟ دیکھیں طلاق کی 2 قسمیں ہیں۔ طلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرد اپنی بیوی کو اپنے نکاح سے ختم کرتا ہے، اپنی نکاح سے جدا کرتا ہے، تو اللہ نے مرد کو یہ رائٹ دیا ہے، یعنی اس کے پاس یہ طاقت اور قدرت ہے کہ جب عورت اس کے نکاح میں آئے گی تو وہ جب چاہے اس نکاح کو ختم کر سکتا ہے۔ کر سکتا ہے کا مطلب یہ نہیں کوئی اچھا کام ہے کر دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کی نظر میں طلاق ہے، لیکن یہ کام مرد کر سکتا ہے، عورت کے پاس ڈیورس کا رائٹ نہیں ہے۔ اور خلا کا رائٹ ہے کا مطلب کیا ہے؟ خلا کا حق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت شوہر سے خلا کا یعنی طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے یا نکاح کو ختم کرانے کا مطالبہ کر سکتی ہے، کوئی ضرورت اگر اسے ہو۔ بغیر ضرورت کے تو مطالبہ بھی حرام ہے اس کے لیے، لیکن بہرحال مطالبہ کر سکتی ہے اگر اس کو شوہر پسند نہیں ہے، تو وہاں بھی شوہر ہی نکاح ختم کرے گا۔ میں بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ یک طرفہ خلا جو عدالتوں میں چل رہا ہے اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں شوہر ظلم کر رہا ہے اور وہ ایسی نوعیت کا ظلم ہو جو نکاح فسخ کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہو، تو پھر کورٹ کے ذریعے نکاح ختم کرایا جا سکتا ہے۔ آج کل ظلم ثابت بھی نہیں ہوتا، بس عورت کو شوہر پسند نہیں ہے، یا چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہر گھر میں ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ کوتاہیاں شوہر کی طرف سے کچھ بیوی کی طرف سے، لیکن جو ہے وہ عورت پھر بھی اس سے وہ کورٹ میں کیس کر کے یک طرفہ خلا لے لیتی ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ چاروں اماموں کے نزدیک وہ خلا باطل ہے، قرآن و سنت کے مطابق وہ خلا باطل ہے۔ چاروں اماموں نے اس لیے کہا ہے کہ قرآن و سنت میں اس والے خلا کا جو آج کل چل رہا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس پہ میں تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، دلائل سے بہت کچھ کہہ چکا ہوں اس پہ میں۔ تو مرد کو اللہ نے یہ رائٹ دیا ہے کہ طاقت دی ہے کہ وہ جب چاہے نکاح ختم کر سکتا ہے۔ تو 2 طرح کے الفاظ ہیں، ایک تو وہ الفاظ ہیں نکاح ختم کرنے کے جو کسی سوسائٹی میں اس کا مطلب نکاح ختم کرنا ہی ہو، جیسے انگلش میں ڈیورس کا لفظ ہے، اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہی یہی ہے کہ نکاح ختم کر رہا ہوں۔ اردو اور عربی میں طلاق کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ نکاح ختم کر رہا ہوں۔ تو ایسے الفاظ کو طلاق کے بارے میں صریح الفاظ کہا جاتا ہے۔ صریح کا مطلب کہ ان کا اب عرف میں یا اس زبان میں یا کلچر میں نکاح ختم کرنے کے علاوہ کوئی اور مطلب ہے ہی نہیں۔ تو ایسا لفظ جب بھی استعمال کیا جائے گا تو شریعت نے ہمیں ایک اصول بتایا، قرآن سے ثابت ہے، الطلاق مرتان، کہ الطلاق مرتان کا پورا ترجمہ کیا ہوگا کہ وہ الفاظ جو کسی زبان میں نکاح ختم کرنے ہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ الفاظ تم 2 دفعہ استعمال کر سکتے ہو۔ تو 2 دفعہ استعمال کے بعد تمہیں یہ رائٹ ہے کہ چاہو تو رجوع کر لو، چاہو تو چھوڑ دو۔ تو الطلاق کا مطلب طلاق نہیں ہے، اس میں ڈیورس کا لفظ بھی آ گیا، حالانکہ وہ تو طلاق کا لفظ نہیں ہے۔ تو طلاق چونکہ عربوں میں نکاح ختم کرنے کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال ہی نہیں ہوتی تھی جب بیوی کی طرف وہ نسبت کرتے تھے، تو یہاں الطلاق مرتان کا مطلب قرآن میں کیا ہوگا کہ اب میں اس کا وہ ترجمہ کر رہا ہوں جو اس کا اصل مفہوم ہے۔ الطلاق مرتان وہ لفظ جو کسی زبان میں نکاح ختم کرنے کے علاوہ کسی اور معنی میں یوز ہی نہیں ہوتا، وہ لفظ تم 2 دفعہ استعمال کر سکتے ہو۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، تو 2 دفعہ استعمال کرنے کے بعد تمہیں یہ رائٹ ہے کہ تم رجوع بھی کر سکتے ہو اور چاہو تو چھوڑ بھی سکتے ہو۔ اور اگر تیسری دفعہ یہ لفظ یوز کر لیا فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری دفعہ یہ لفظ یوز کر لیا، کون سا لفظ جو کسی زبان میں نکاح ختم کرنے کے علاوہ کسی اور معنی میں یوز ہی نہیں ہوتا، اور تیسری دفعہ اللہ کہتے ہیں اگر وہ لفظ تمہیں استعمال کر لیا تو پھر یہ عورت تمہارے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ یہ کہیں اور نکاح نہ کر لے، چاہے تو پھر اسی کے ساتھ زندگی گزار لے، اور اگر وہ چھوڑ دے تو عدت کے بعد پھر پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں صریح طلاق۔ دوسری طلاق ہوتی ہے کنایا۔ کنایا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسا لفظ بیوی کو اپنے نکاح سے دور کرنے کے لیے، نکاح ختم کرنے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں جس کے 2 مطلب نکلتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ شاید آپ نکاح ختم کرنا چاہ رہے ہیں، دوسرا مطلب کچھ اور بھی نکل سکتا ہے اس کا، تو ان الفاظ کو کہا جاتا ہے کنایا۔
تو ان کنایہ الفاظ ہیں جیسے آج سے میرا تیرا تعلق ختم. اب بھائی تعلق ختم تو دونوں کیا مطلب, نکاح کا تعلق ختم ہے یا ویسے ہی تعلق ختم بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تمہارا میرا تعلق ہی نہیں ہے. تو ایسے موقع پہ پھر شوہر سے نیت پوچھی جائے گی یا دیکھا جائے گا کہ مذاکرہ طلاق, یعنی بات طلاق کی چل رہی تھی, بیوی نے طلاق مانگی تھی اور اس کے جواب میں اس نے یہ الفاظ کہے ہیں, تو واضح قرینہ موجود ہو جس سے پتہ چل رہا ہو کہ اس کی نیت طلاق کے علاوہ کچھ تھی نہیں, تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی. اور اگر اس کی واضح قرینہ تو نہ ہو لیکن یہ خود دعویٰ کرے کہ میری نیت طلاق کی تھی, تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی. تو ایسے کنایہ الفاظ کی بھی پھر دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ کنایہ الفاظ ہیں کہ اس لفظ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ نکاح کا رشتہ ختم کر رہا ہے, اور ایک یہ ہے کہ اس لفظ سے تو پتہ نہیں چل رہا لیکن اس کے جملے کو, اس کے کلام کو ٹھیک ماننے کے لیے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس سے پہلے طلاق کا لفظ فرض کیا جائے. مثال سے بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. ویسے ہی تو یہ دینی مدارس کے طلبہ کے لیے لیکچر ہے, لیکن آج کل مجتہدین بہت مارکیٹ میں آ رہے ہیں اور فتوے ہر جگہ سے چل رہے ہیں, تو اس لیے تھوڑا تھوڑا قوم کو اویئر کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اب دیکھو اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے بیوی کو کہہ دیا آج سے میرا تیرا تعلق ختم, اور نیت اس کی یہی تھی کہ میں نکاح ختم کر رہا ہوں, اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھئی میری نیت یہی ہے کہ نکاح ختم کر رہا ہوں, تو پھر ایک طلاق واقع ہوگی اور طلاق بائن ہوگی. بائن کا مطلب رجوع کا حق نہیں ہوگا, کیونکہ تعلق ختم کا مطلب یہی ہے کہ نکاح میں نے ڈسکنیکٹ کر دیا, ختم, تو رجوع کا حق بھی نہیں ہے اب مجھے, اس نے اپنے رجوع کے حق کو خود ہی ختم کر دیا. اور دوسرا طریقہ کنایہ کا یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسا لفظ استعمال کیا کہ جس کے دو مطلب تو نکلتے ہیں, لیکن اگر ہم اس سے طلاق کا مطلب مراد لیں تو وہ لفظ بذات خود طلاق کے لیے نہیں ہوتا, بلکہ اس لفظ کو درست ماننے کے لیے ایک اور چیز فرض کرنی پڑے گی, طلاق کا جملہ فرض کرنا پڑے گا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اعتدی, یعنی تو عدت گزارنا شروع کر دے بس. اب اس سے پوچھا جائے گا کیا مطلب بھائی, تو کیا کہہ رہا ہے عدت گزارنا شروع کر دے, تو کیا تمہاری اس سے طلاق مراد ہے؟ کیونکہ طلاق کے بعد ہی عورت عدت گزارتی ہے. وہ کہے کہ ہاں میری مراد طلاق ہی تھی. تو اب یہاں عدت گزارنا شروع کر دے یہ لفظ ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو نکاح کے رشتے کو ڈسکنیکٹ کر رہا ہے. وہاں تو یہ تھا نا کہ میرا تیرا تعلق ختم, تو تعلق تو ختم جب ہی ہوگا جب نکاح کو ختم کیا جائے, تو وہاں تو اس کا گویا اس نے یوں کہا ہے کہ نکاح ختم. یہاں جب وہ کہہ رہا ہے کہ عدت گزارنا شروع کر دے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عدت گزارنا شروع کر دے, اور یہ بات درست جب ہی ہوگی جب یہ فرض کیا جائے کہ میں طلاق دے چکا ہوں. تو یہاں طلاق کو فرض مانا جائے گا, لِأَنِّي طَلَّقْتُكِ, اس لیے کہ میں نے تجھے ڈیورس دے دی ہے. تو وہاں یعنی اس جملے کو کہ عدت گزارنا شروع کر دے, اس جملے کو درست قرار دینے کے لیے یہ فرض کرنا پڑے گا کہ یہ گویا اقرار کر رہا ہے کہ میں طلاق دے چکا ہوں, کیونکہ طلاق کے بعد ہی عدت گزارتی ہے عورت. تو اب چونکہ فرض میں طلاق کو فرض کیا جا رہا ہے اور طلاق صریح ہے, تو صریح سے ایک رجعی طلاق واقع ہوتی ہے. تو یہ وہ کنایہ ہے جس سے طلاق ایک ہوگی لیکن شوہر کو رجوع کا حق ہوگا, کیونکہ طلاق کا لفظ جب صراحتاً طلاق بائن واقع نہیں کرتا, رجعی واقع کرتا ہے, تو اس کو مقدر مان کے فرض کر کے وہ کیسے اتنی پاورفل ہو گئی کہ وہ نکاحی کو توڑ دے, بلکہ وہ بھی ایک طلاق ہوگی اور رجوع کا حق مرد کے پاس ہوگا. تو یہ ہلکی پھلکی ڈیٹیل ہے, لیکن خود سے فنڈر گیری کی کوشش نہ کریں, نہ زیادہ مفتی بننے کی کوشش کریں, زبانوں کو کنٹرول کریں, زبان سے صریح طلاق نہ نکالا کریں, اور کنایہ طلاق میں وہم میں بھی نہ جائیں. کنایہ طلاق جب دیتے ہیں تو نیت ہوتی ہے تو طلاق واقع ہوتی ہے, اس کے بغیر نہیں ہوتی, تو لوگ وہمی بن جاتے ہیں. اور پھر بھی کوئی کیس ہو تو قریبی کسی مفتی سے رجوع کریں. خود میرا کلپ دیکھ کے خود سے اس کو فتویٰ دینے کی کوشش نہ کریں. یہ تو میں نے صرف ایک تھوڑا سا طلاق کے مسائل کی معلومات دینے کے لیے, تاکہ تھوڑا سا فلسفہ سمجھ میں آ جائے آپ لوگوں کے, لیکن اس کلپ کو کافی نہ سمجھیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر جب کوئی دوا کے فائدے بتا رہا ہوتا ہے تو آخر میں کہہ دیتا ہے اگر بیمار ہو جائیں تو میرے مشورے پہ خود سے یہ دوا نہ استعمال کریں, قریبی ڈاکٹر کو دکھائیں آپ. تو وہ تو ایک صرف جنرل نالج کے لیے اس نے بتا دیا ہوتا ہے تاکہ لوگوں میں ایک اویئرنیس ہو کہ اچھا یہ میڈیسن بھی ہے جو استعمال کی جا سکتی ہے, لیکن استعمال کرنے سے پہلے آپ کو اپنے قریبی ڈاکٹر ہی سے رجوع کرنا پڑے گا. تو یہ جو میں نے تھوڑا سا طلاق کا فلسفہ سمجھایا ہے یہ صرف تھوڑا سا آپ کو اویئر کرنے کے لیے, لیکن جب کوئی طلاق کا کیس ہو تو خود سے فتویٰ نہ دے. جو بھی معتبر دارالافتاء ہو, باقاعدہ دینی ادارہ ہو, فتویٰ دینے کا جو پراپر ادارہ ہو, قابل اعتماد ادارہ ہو, اس سے باقاعدہ فتویٰ لیں. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ کچھ الفاظ اصل میں تو کنایہ تھے لیکن وہ عرف میں اب طلاق ہی کے معنی میں استعمال ہونے لگے ہیں, تو وہ اب صریح بن گئے. جیسے لفظ حرام, بیوی کو کوئی کہتا ہے تو مجھ پہ حرام ہے, تو صحابہ کے دور میں یہ لفظ طلاق کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ قسم کے معنی میں تھا کہ گویا قسم اٹھا لی ہے کہ اب میں تیرے قریب نہیں آؤں گا, اور تو اس میں قسم توڑنا پڑتی تھی.
یعنی قسم توڑ کے اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا تھا. لیکن ہمارے عرف میں جو لفظ حرام ہے یہ قسم کے لیے نہیں ہے بلکہ طلاق ہی کے لیے. اگر کوئی بیوی کو کہہ دے تو مجھ پر حرام ہے تو ایک طلاق واقع ہوگی. اور حرام کے لفظ میں چونکہ گاڑھا پن بہت ہے، شدت بہت ہے، تو اس سے طلاق بھی ایک ہوگی لیکن وہ ہوگی بھی رجعی نہیں ہوگی بلکہ نکاح ٹوٹ جائے گا. اس وجہ سے کوئی اگر اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے نا تو مجھ پہ حرام ہے، ایک طلاق سے نکاح ختم ہو جائے گا. اچھا بھائی، آزاد کے لفظ میں کیا ہوتا ہے؟ آزاد کے لفظ بھی کچھ مواقع ایسے ہیں جن میں آزاد سے طلاق ہی مراد ہوتی ہے، اور کچھ مواقع ایسے ہیں جن میں لفظ آزاد استعمال کرنا کنایہ میں داخل ہو جائے گا. جیسے اگر کوئی اپنی بیوی کو کہتا ہے تو میرے نکاح سے آزاد ہے، تو یہاں تو صاف صاف طلاق ہی مطلب ہے. تو یہاں ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی، کیونکہ آزاد کا لفظ اب عرف میں ایسے موقع پہ نکاح ختم کرنے ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ صریح طلاق بن گیا ہے، میرے نکاح سے آزاد ہے یا تو مجھ سے آزاد ہے، ایسے موقع پہ کوئی کہہ دے. اور اگر مطلق آزاد کا لفظ استعمال کرتا ہے، جا تو آزاد ہے، تو یہاں بیسیوں مطلب ہے. بھائی جا تو ہو سکتا ہے کہہ رہا ہو کام کاج سے آزاد ہے، یا تو میری پابندیوں سے آزاد ہے. تو اس لیے لفظ آزاد کا استعمال جب بھی استعمال ہوگا تو فوراً طلاق کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا اس میں، بلکہ اس میں دیکھا جائے گا. کیونکہ ہمارے اردو فتووں میں بعض علماء نے لکھا ہوا ہے، بعض ماضی کے علماء نے، کہ لفظ آزاد جب بیوی کے لیے استعمال ہوگا تو اس سے طلاق ہی واقع ہوگی. خوب سمجھ لیں یہ اس زمانے کے عرف کے لحاظ سے لکھا ہے. ماضی قریب میں یہ عرف بن چکا تھا کہ جب کوئی اپنی بیوی کو کہتا تو آزاد ہے تو اس سے طلاق ہی مراد ہوتی تھی. لیکن ہمارا عرف اب یہ نہیں ہے. لوگ لفظ آزاد بیسیوں معنی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جا تو آزاد ہے یعنی جو چاہے کر، اس معنی میں بھی ہوتا ہے. تو ہمیشہ ہی اب طلاق کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا. تو جب تک کوئی 2 اور 2 4 کی طرح واضح قرینہ نہیں ہوگا کہ اس کی مراد طلاق ہی تھی، اس وقت تک ہم یہی کہیں گے کہ لفظ آزاد بھی اب کنایہ میں داخل ہے. تو ہاں کچھ مواقع ایسے ہیں جس میں یہ کنایہ نہیں ہے بلکہ اس میں وہ عرف بن چکا ہے کہ وہ طلاقی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو خیر فنٹر نہ بنے، آپ مفتی نہ بنے، ایسے مبہم الفاظ استعمال ہی نہ کریں بیوی کے لیے. اور اگر ہو جائیں تو پھر کسی مفتی سے پوچھیں، ریلائبل دینی ادارے سے پوچھیں، وہ آپ کو فتویٰ دیں گے. اور وہمی پھر بھی نہ بنے. طلاق جب تک نہ دی جائے ہوتی نہیں ہے. ایسی بعض لوگ وہمی بن جاتے ہیں طلاق کی کلپ دیکھ کے. تو میں نے تو اس دن بیوی کو یوں بول دیا تھا کہ جاؤ، تو لفظ جاؤ سے کہیں طلاق تو نہیں ہو گئی، کیونکہ جاؤ کا مطلب دفع ہو جاؤ، تو دفع کا مطلب تو نکاح. تو پاگل ہو جاتے ہیں، دماغی مریض بن جاتے ہیں، خود بھی بنتے ہیں ہمیں بھی بناتے ہیں پھر وہ. تو وہمی نہ بنے. بس ہم لڑکی والوں سے سادگی سے شادی کا کہہ رہے ہیں لیکن وہ اس پر راضی نہیں ہو رہے. صورت میں ہم کیا کریں؟ آپ لڑکے والے ہو اور لڑکی سے ڈرتے ہو، ابھی سے ڈر رہے ہو، ابھی سے دب رہے ہو، بعد میں تیرا کیا ہوگا کالیا. خیر تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو سمجھائیں، اور پھر بھی نہیں کریں سادگی سے تو کرنے دیں ان کو. شادی کے بعد تو آپ ہی کا کنٹرول ہوگا نا. وہ ان کا ہیڈک ہے، وہ کس طرح سے کر رہے ہیں. آپ جو اپنا ایونٹ ہے وہ سادگی سے کریں، ان کو جس طرح سے کر رہے ہیں کرنے دیں. سمجھائیں ان کو، محبت سے ہر طرح سے سمجھائیں کہ بھائی یہ غلط ہے. نہ مانیں تو شادی بیاہ کی جو رسومات ہیں ان میں اگر ناچ گانا ہو رہا ہے تو پھر تو آپ کے لیے جانا ٹھیک نہیں ہے، اس میں جائز نہیں ہے. اس کا پھر بائیکاٹ کرنا پڑے گا. بھائی یہ ڈانس ماس کا پروگرام کیا کر لیا آپ لوگوں نے.